बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौर जदीद के नए फितने जो इस वक्त मंजर आम पर आए हुए हैं, ये फितने कोई नए फितने नहीं हैं, ये पुराने ही फितने हैं जिनको नई शक्ल और नया रूप देकर मंजर आम पर लाया जा रहा है। उनको एक ख़ास अक़ली सतह पर लाकर उनको प्रूव किया जा रहा है, साबित किया जा रहा है ताकि वो लेजिटिमेट उनको कर सकें। और ज़ाहिर बात है, अगर किसी चीज़ को किसी सतह पर लाकर जब अप्रूव की जाती है अक़ली सतह पर, तो उसका जवाब भी उसी सतह पर दिया जाए तो वो माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डार्विनिज़म, जो एथीज़म का एक फ़ितना है, जो इसको इल्हाद कहते हैं, जो बहुत पुराना आ रहा है। तो ये डार्विनिज़म जो है, ये तकरीबन इसको 100 साल हो गया हुआ है और एक घिसी पिटी एक थ्योरी है जिसको प्रूव करने की बहुत कोशिशें की जा रही हैं। और इवन जो आर्कियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स जो हेविली रिलाइड थी डार्विन थ्योरी पे, यानी कि डार्विन की थ्योरी वाज हेविली रिलाइड ऑन दीज आर्कियोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स एंड दे हैव आल्सो गिवन देयर रिपोर्ट्स एंड दे हैव गिवन अप। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता ऐसी कोई भी चीज़ हमें आसार कदीमा की जो खुदाई है उससे हमें नहीं मिली, जिससे वो जो मिसिंग लिंक है जिसमें हम बता सकें कि जी ये हमारी जो नस्ल है, हम लोग बंदरों से आए हुए हैं या कोई और कोई ऐसी म्यूटेशन हो गई है जिससे जो इंसान बन गया है। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये इसको साइंटिफिकली भी इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर तरह से ये जो थ्योरी है ये फेल हो रही है। और ये लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड में एक म्यूज़ियम में इन्होंने एक स्कल रखा हुआ था। डार्विन के जो पैरोकार हैं इतने फ्रस्ट्रेट हो गए तो उन्होंने एक स्कल रखा जो बदमानस का था, जो बंदर का था, और जॉ उसका शायद गालिबन इंसान का लगाया और उसको फोर्ज करके उन्होंने वहाँ पर रखा। 40 साल तक वो वहाँ पर इंग्लैंड के म्यूज़ियम में पड़ा रहा और लोगों को धोखा देते रहे और बताते रहे कि देखो डार्विन की थ्योरी जो है ये सही है। तो कोई एक अक्लमंद साइंटिस्ट आया, उसने आकर उसको स्टडी किया तो पता चला कि ये तो इन लोगों ने इसको जोड़ कर इस तरह बनाकर वहाँ पर रखा, तो उसको उसने निकाल कर उनको बाहर फेंक दिया। ठीक है। इसके अलावा अभी जो हाल ही में जो मैथमेटिशियंस है और मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट हैं, वो उन्होंने कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूवेट और स्मिथ हैं और मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट हैं डगलर एक्स, तो उन्होंने कहा कि इनसे उनको जो 2 स्टेप म्यूटेशन उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये 2 स्टेप म्यूटेशन जो होती है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रूट फ्लाई या ह्यूमन बींग्स में, इसको कितना टाइम लगता है। और ये एक्चुअली म्यूटेशन नहीं है, ये जीन के अंदर ही एक रेगुलेशन है जिसको कितना टाइम लगता है। तो वो कहते हैं, मैं आपको पढ़ के उसका बताता हूँ, कहते हैं फॉर अ 2 स्टेप म्यूटेशन टू अकर इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्रूट फ्लाई एंड ह्यूमन बीइंग, सो फर्स्ट inactivate the binding site that controls how gene is expressed। तो वो कहते हैं एक साइट होती है बाइंडिंग साइट, इसको कहते हैं, जिसके अंदर जीन जो है ना वो कंट्रोल करता है कि उसकी एक्सप्रेशंस को, एंड क्रिएट, और उसकी जगह न्यू बाइंडिंग साइट in its place, so it basically converts the gene regulation from one type to another. It does not actually change the gene. So if you view that sort of change in terms of whole process that Darwinism is trying to explain, it is very trivial change. It does not explain that how you would convert one type of organism to another type. और वो ये कहते हैं कि देखें जी, ये जो 2 स्टेप म्यूटेशन है ये एक ट्रिवियल सी म्यूटेशन है जो एक्चुअली म्यूटेशन नहीं है, काइंड ऑफ चेंज ऑफ काइंड्स नहीं है। और इस जैसी ट्रिवियल जो छोटी सी म्यूटेशन है जीन के अंदर, वो तकरीबन उसको कहते हैं कि फ्रूट फ्लाई को या इंसान के अंदर
100 million years لگیں گے, whereas the history of primate is only 50 million years. مطلب ہماری ہسٹری کو بھی 50 ملین سال ہوئے ہیں, اور اگر یہ چھوٹی سی میوٹیشن ہے, یہ ایکچولی بھی میوٹیشن نہیں ہے, یہ اگر ہو جائے تو اس کو ہی 100 ملین سال چاہیے. تو اٹس ناٹ پاسبل کہ ایک کائنڈ, جو ڈارونزم نے بات کی تھی کہ چینج آف کائنڈ, تو ڈارون اسپوک اباؤٹ چینج آف کائنڈ. تو سوال پوچھنا چاہیے کہ کین یو تھنک آف اینی آبزرویبل ایویڈنس فار ڈارونز ایوولوشن ویئر دیر از اے کائنڈ آف چینج؟ ایک بھی آبزرویبل کوئی سولوشن اگر ہے جو ڈارون کی تھیوری کو سپورٹ کرتا ہے چینج آف کائنڈ میں, تو وہ ہمیں دکھا دیں. وہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اب جو ہے مطلب مولیکولر بایولوجسٹ نے بھی اور یہ جو آرکیالوجسٹ رپورٹس نے بھی انہوں نے کہا بھائی خدا کا واسطہ اس ڈرامے کو بند کریں, یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور جو مسنگ لنکس ہیں جو آرکیالوجسٹ کی رپورٹس پہ ہیویلی بیسڈ تھے, وہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے. دس آل ایک تھیری ہے جو ڈارون کے ذہن میں آئی ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ ایک فتنہ ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو فتنہ جو اٹھ رہا ہے وہ فیمنزم کا فتنہ, ٹھیک ہے نا, فیمنزم. اور اس کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ, جس کو نسوانیت کہتے ہیں, نساء عورتوں کے حقوق کے بارے میں, کس کو کیسے مطلب ایک نیا رنگ دے کے اس کو کیسے جو ہے متنفر کیا جا رہا ہے مردوں سے, یعنی کہ میل ڈومیننس سے, یعنی کہ پیٹریارکی سے, جس کو کہتے ہیں یہ پدر شاہی بولتے ہیں جس کو. یہ حالانکہ یہ پدرانہ نظام جو ہوتا ہے, باپ کا جو نظام ہوتا ہے, رولنگ فادر, اس کے خلاف یہ ایک مہم ہے. بیسکلی یہ ہے کہ اس میں آپ نے جو فیملی سسٹم ہے وہ کیسے توڑنا ہے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کروں گا. اور اسی سے پھر ایک شاخ نکلتی ہے جس کو کہتے ہیں جینڈر ایکوالٹی. پھر انہوں نے ظاہری بات ہے یہ پروف کرنا ہے کہ مرد اور عورتیں بالکل ایکول ہیں, تو جس میں یہ بری طرح یہ بھی فیل ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ ہو ہی نہیں سکتی ایک چیز, بایولوجیکلی بھی نہیں اور کلچرلی بھی نہیں ہے, دونوں میں ہی جو ہے یہ فیل ہوتی ہے. اور پھر ایک فریڈم آف اسپیچ ہے جس کو کہتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی. اور اس کے بعد ایک اور پرانا فتنہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کا, جس کو گیز بولتے ہیں, ہم جنسیت, LGBTQ, یہ بھی ایک نئی شکل اختیار کر گیا ہے. اور یہ فیمنزم اور جینڈر ایکوالٹی یہ مل کر اب ایک ٹرائنگل بنا ہوا ہے, اور یہ سارے مل کر ایک نئی اور جدید سوچ کو لے کے آ رہے ہیں, جس سے تاکہ آپ کا فیملی نظام بالکل ٹوٹ کے رہ جائے اور ہر بندہ جو ہے اپنی مرضی کی ایک زندگی گزار لے, جس میں کوئی اور کسی قسم کی ریسٹرکشنز نہ ہو, کوئی نصیحت کرنے والا نہ ہو, جس کا جو چیز آتا ہے وہ کرے. کسی قسم کے سبجیکٹیو اوپینینز اس کے دل میں ہیں, کسی طرف بھی اس کو اس کی ڈرائیو ہے, اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایسا کام کروں, میں کوئی اگر ہم جنسی کرنا چاہتا ہوں یا جنس پرستی کرنا چاہتا ہوں, یا پھر میں اپنے جنس کو بدلنا چاہتا ہوں, یا میں زنا کرنا چاہتا ہوں, کچھ بھی مطلب ذہن میں آیا تو آپ روکیں مت, آپ اس کو اجازت دیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں نا, ان سب فطروں نے ایک نئی اور جدید شکل اختیار کر لی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو ویسٹرن ورلڈ میں تو یہ بڑی آسانی سے جو ہے نا سرایت کر گئی, ایبزارب کر گئی, کیونکہ اس کو ان فطروں کو جو ہے روکنے والی ایک ہی چیز تھی, وہ تھی مذہب, وہ تھا دین, جو ایک اخلاقیات کا درس دیتا ہے اور جو فطرت کا درس دیتا ہے, اور غیر فطری چیزوں کو روکنے والی چیز تھی. تو وہ ختم ہو گئی ویسٹ میں, اور اب جب ویسٹ میں وہ ختم ہو گئی تو ان کو کوئی روکنے والا کوئی تھا ہی نہیں, تو اس لیے وہ وہاں پر بڑی آسانی سے ایبزارب ہو گئی. لیکن اسلامی ممالک میں ان فتنوں کو سر اٹھانے میں اور سرایت کرنے میں بڑی دقت پیش آ رہی ہے, بڑی پرابلمز پیش آ رہی ہیں, کیونکہ ہمارا دین بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, پلس ہمارا کلچر بھی, دین کو چھوڑیں مطلب ہمارا کلچر بھی, جو ہمارے آباء و اجداد ہیں, یا پھر ہمارا معاشرہ جو ہے جس میں مسلمان رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس میں چلو وہ دیندار نہ بھی ہوں, وہ بھی یعنی ایک مہذب معاشرہ بھی جو ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا.
تو اب یہ جو نئے نئے فتنے ہیں نئے نئے حربوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور اس کو نیا لبادہ اور نئی سوچ دی جا رہی تاکہ اس کی وجہ سے یہ کہ اس کو ڈیفیوز کر سکیں, اس کی انٹینسٹی کو ڈیفیوز کر سکیں. یہ ایک بہت پرانا ایک ٹرک ہے جس میں فار ایگزامپل جیسے یہ کسی چیز کی آپ نے انٹینسٹی کو کم کرنا ہوتا ہے نا, اس کا نام بدل دیں. فار ایگزامپل سود ہے, ٹھیک ہے نا. اب سود کوئی اسلامی ممالک میں سود اور سود لینا اور یہ کھانا اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ حرام ہے. تو اب انہوں نے سود کو انٹرسٹ کا نام دے دیا, پروفٹ کا نام دے دیا کہ یہ تو پروفٹ ہے. تو کیا ہوا, اس سود کے لفظ کو جب ختم کر کے آپ نے پروفٹ کیا تو وہ آٹومیٹکلی اس کی انٹینسٹی ڈیفیوز ہو گئی, ٹھیک ہے. رشوت کا نام آپ نے بزنس دے دیا, اور زنا کا آپ نے جو ہے نام دے دیا جناب ریلیشن شپ, لو میکنگ اور اس طرح کی چیزیں. یا پھر آپ نے شراب کو کہا کہ جناب بوزنگ پارٹی, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام بدل کرنے سے فار ایگزامپل جیسا پروسٹیٹیوشن کا نام باہر کے ملکوں میں چینج کر دیا گیا, اس کو کہتے ہیں سیکس ورکرز. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں اس کی انٹینسٹی کو دراصل کم کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا اس سے مانوس ہو جائیں اور اس کو برا نہ سمجھیں, ٹھیک ہے جی. تو بالکل اسی طرح یہ نئے فتنے ہیں, انہوں نے بھی ایک خاص عقلی سطح پر آ کے اپنے آپ کو پروو کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن الحمدللہ دیندار طبقوں میں بھی ایسے لوگ ہیں, باہر کے ملک میں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں جو ان کے اچھے جوابات دے رہے ہیں اور ان کو لاجیکلی اور ریلیجیسلی بھی اس کو پروو کر رہے ہیں. دیکھیں جی, یہ فیمنزم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی کہ یہ فیمنزم ہے کیا. یہ ایکچولی ایک تحریک ہے جو 8 مارچ میں پوری دنیا میں انٹرنیشنلی منائی جاتی ہے, سیلیبریٹ کی جاتی ہے, یا اس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں. تو بظاہر تو دیکھنے میں تو واقعی کوئی مطلب ایسی بری بات تو نہیں ہے. عورتوں کے حقوق تو اسلام نے ان کو 1400 سال پہلے بھی دیے ہوئے ہیں, اور حالانکہ ویسٹ نے جو عورتوں کے حقوق تھے جو ان کو اب جا کے دیے, وہ تو اسلام نے 1400 سال پہلے دیے ہوئے تھے. تو یہ ایک مطلب دیکھا جائے تو ایک خوشگوار چیز ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے عورتوں کو اپنے حقوق مانگنا, ٹھیک ہے. لیکن جو آج کل جو فیمنسٹس ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک بڑا ہی ڈسٹربنگ بھی ہے اور بہت عجیب سا بھی ہے. جیسے کہ انہوں نے پچھلی دفعہ یہ جو مارچ کیا اس میں ایک نعرہ ان کا تھا, سلوگن تھا جیسے میرا جسم میری مرضی, جو بڑی ہی ایک غیر مہذب سی بات ہے جس کو ایون جو پاکستان کی جو عورتیں ہیں یا دوسری اسلامی ممالک کی جو عورتیں ہیں انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا, اس کو پسند نہیں کیا. وہی عورتیں جن کی حقوق کے بارے میں یہ لڑ رہی ہیں انہی عورتوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا اور انہی عورتوں نے کہا کہ جی یہ آپ کا سلوگن ہے یہ غیر مہذب ہے. تو اس لیے نے اس سال پھر اس سلوگن کو چینج کر کے انصاف, تحفظ اور آزادی کر دیا, اور تاکہ لوگ اس کے بارے میں سیریسلی سوچیں. تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہونا چاہیے, ذہن میں آنا چاہیے کہ واٹ از فیمنزم. فیمنزم ہے کیا؟ تو فیمنزم مطلب فیمنن سے نکلا ہے ورڈ, مطلب کہ عورت, تو عورتوں کے حقوق. تو فیمنزم اور یا فیمنسٹ وہ عورت ہوتی ہے یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ان کے حقوق کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور ان کو وہ حقوق دلانے چاہیے, ٹھیک ہے. اگر وہ حقوق لیجٹمیٹ ہیں اور مہذب ہیں اور اگر وہ حقوق واقعی ایسے ہیں جس میں انسان دیکھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر ہر انسان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو یہ فیمنزم ہے. اور فیمنزم کیا ہے؟ فیمنزم جب شروع ہوئی تو یہ لہروں میں آئی ہے. جیسے کرونا وائرس فرسٹ ویو, سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو ہے, اسی طرح یہ بھی تقریباً فرسٹ ویو سٹارٹ ہوئی اور پھر سیکنڈ ویو, پھر تھرڈ ویو, اس طرح کر کے ہی آئی ہے. جو پہلی ویو جو سٹارٹ ہوئی ہے نا, ان کی جو بانی تھی, مطلب جو فاؤنڈنگ مدرز میں جو سب سے مشہور ہے نا, اس کا نام ہے میری وولسٹون, ٹھیک ہے. تقریباً 1759 سے 1797 جو ہے
اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے 38 سال کی عمر میں یہ فوت ہو گئی. تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی ونڈیکیشن آف دا رائٹس آف وومن. اس کا ایک شوہر تھا جس کا نام تھا ولیم گاڈون اور اس کے 2 پارٹنرز تھے. مطلب یہ تھا کہ اس کے ناجائز تعلقات تھے 2 مردوں سے, ٹھیک ہے نا. ایک کا نام تھا ہنری فیوسلے جو کہ سوئس پینٹر تھا, اور دوسرا تھا گلبرٹ آئملے جس سے اس کی ایک ناجائز اولاد بھی تھی اور اس کا نام فینی آئملے ہے. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا آج کل کے زمانے میں تو سمجھ میں آتی ہیں, ویسٹ میں بہت زیادہ ہے اور کامن ہے, لیکن 1700 کی بات ہو رہی ہے, 1800 کی بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں ایسا کام کرنا جو تھا نا یہ بہت ہی عجیب سمجھا جاتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں ویسٹ میں بھی ریلیجن تھا اور لوگ اس کو فالو کرتے تھے, اور یہ چیزیں ایسا کرنا مطلب ناجائز تعلقات رکھنا اور ناجائز اولاد کو پیدا کرنا اور شادی شدہ عورت کا پارٹنرز رکھنا یہ ایک بہت گھٹیا اور ایک عجیب سی چیز سمجھی جاتی ہے. تو یہ جو میری وولسٹون ہے یہ اس کی فاؤنڈنگ مدر سمجھ لیجئے, ٹھیک ہے. اور جب یہ فوت ہوئی تو اس کا جو شوہر تھا جو ولیم تھا اس نے اس کی جو باقی جو کچھ سٹڈیز اور جو تھیسز تھے اس کو اس نے اکٹھا کر کے ایک کتاب اس نے مرتب کی اور اس کو پبلش کیا, جس کا بھی نام اس نے میموائرز رکھا, میموائرز آف ونڈیکیشن آف رائٹس آف ویمن. اسی کے نام پہ جو اس نے کتاب لکھی تھی اسی کے نام پر اس نے دوبارہ اس کو پبلش کیا, اور اس میں اس نے اس کے جو اس کا مطلب کہتے ہیں نا چٹھا بٹا کھول دیا. اس میں اس نے ساری وہ باتیں بتائیں کہ اس کے جو ناجائز تعلقات تھے, ناجائز افیئرس تھے اور ناجائز بچہ تھا, اور ایون اس نے خودکشی کی جو کوششیں کی تھیں وہ ساری بھی اس میں لکھی گئیں, اور عورتوں سے اس کے جو تعلق تھے اور لو افیئرس تھے وہ سارے اس میں لکھی گئے, جس کی وجہ سے اس کی اتنی ریپوٹیشن خراب ہو گئی, اس کو یہ بہت مشہور ہو گئی تھی یہ عورت. لیکن اب دیکھیں یہ وہ عورت ہے جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہی ہے, اور اس کی اپنی زندگی میں آپ تھوڑی سی نظر ڈالیں تو اس کے حالات دیکھیں کہ یہ کس قسم کی عورت تھی. اس کے اپنی زندگی میں مطلب اس نے خودکشی کی کوششیں کی ہیں, اس کے ناجائز تعلقات تھے اور اس کی ناجائز اولاد تھی, لو افیئرس تھے. تو یہ آپ کی فاؤنڈنگ مدرز ہیں جس کو ہماری جو مسلمان بہنیں ہیں جو پاکستان میں فیمنزم کے نام پر جو مہمیں چلا رہی ہیں, تحریکیں چلا رہی ہیں, یہ اس کو فالو کر رہی ہیں. یہ فرسٹ ویو کی یہ سمجھ لیں ان کی ماں فاؤنڈنگ مدر ہے جس نے یہ کام شروع کیا تھا. تو اس میں کیا ان کی ڈیمانڈس تھی سب سے پہلی. اب دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ فرسٹ ویو شروع کیوں ہوئی ہے. اس کے ساتھ پھر باقی بعد میں بھی جو عورتیں شامل ہوئیں وہ بھی ان کا بھی کچھ اسی طرح کا ذہن تھا. اصل میں یہ عورتیں ریسسٹ تھیں. ریسسٹ ایک کرائم ہے. اب آپ کسی کو ریسزم جو ہے کسی کو کم تر سمجھنا یہ اب ویسٹ میں بہت بڑا کرائم ہے. انہوں نے سفریجیٹ موومنٹ چلائی تھی. سفریجیٹ ہوتا ہے ووٹ دینے کی موومنٹ, جو حق ہے عورت کو وہ حق انہوں نے مانگا. اور کب مانگا؟ انہوں نے مانگا اس لیے انہوں نے کہا کہ کالے یعنی کہ سیاہ فام جو لوگ ہیں, حبشی جو لوگ ہیں, جو ہمارے غلام تھے, ان لوگوں کو آپ نے ووٹ دینے کی اجازت دے دی اور ہم عورتوں کو آپ نے ووٹ دینے کی اجازت نہیں دی. اس پر انہوں نے شور مچایا, اس پر انہیں سڑکوں پہ آئیں, انہوں نے تحریک چلائی بڑی زوردار قسم کی. لیکن بیس کیا تھی کہ جی کالوں کو آپ نے جو سلیوز ہیں ان کو آپ نے ووٹ کی اجازت دے دی ہے, مطلب کم تر لوگوں کو آپ نے ووٹ کی اجازت دے دی اور ہمیں اجازت نہیں دی. ایک تو یہ ان کا وہ تھا جس پر آ کے ان کو بہت بڑی کامیابی بھی ملی اور یہ تحریک بہت زیادہ مشہور بھی ہو گئی اور بہت اس میں فائدہ بھی ہوا. دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ جو لڑکی کی ایڈلٹ ہوڈ ہے نا, لڑکی کی جو بلوغت ہے, پہلے اس کی باڈی کے حساب سے فزیولوجی کے حساب سے ہوئی تھی. اب اس کو چینج کر کے انہوں نے اسکولنگ پہ ڈال دی, اس کو ایجوکیشن پہ ڈال دیا کہ جی اب جو ہے اس کی بلوغت, اس کی جوانی جو ہے اسکول کے گریڈز کے حساب سے, ایجوکیشن کے حساب سے ہوگی, مطلب 16 سال 18 سال. اب یہ چلتے چلتے اب انہوں نے 18 سال کر دیے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اب 18 سال کی عمر میں اب شادی کر سکتی ہے, ادروائز نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کیا کیا, اب ایک ایسا مخلوط مکسڈ گیدرنگ والا ماحول لڑکی اور لڑکے کو دے دیا, پلس انہوں نے اس کو میوزک دے دیا, شراب بھی دے دی, پورنوگرافی بھی دے دیا, اور ایک سٹیج سیٹ کر دیا. سارا کچھ اسکول میں آپ کو مل رہا ہے, آپ کو الکوہل فری ہے, آپ پی سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ لڑکا اور لڑکی, اور آپ ایسے بے حیا قسم کے ڈریسز بھی پہن سکتے ہیں جو بہت انٹیمیڈیٹنگ ہوتے ہیں, جو ایک لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے
بہت زیادہ اراؤزنگ ہوتی ہے ایک چیز کہ آپ ایک اور لڑکی کو دیکھ رہے ہیں جو تقریباً برہنہ حالت میں اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اریانی اور فحاشی بھی ساتھ مل گئی، پلس الکوہل بھی ساتھ مل گیا، پلس مکس گیدرنگ بھی ہو گئی، میوزکس بھی ہو گئے، ڈرگس بھی ہو گئے. تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے شادی نہیں کرنی. اچھا، تو اب دیکھیں کہ کتنا پھر اس ایریا میں زنا شروع ہو گیا. جب شادی انہوں نے منع کر دی تو 12 سال کی عمر میں لڑکیوں نے زنا کرنا شروع کر دیا. اب ایک ایوریج ویسٹ کی جو عورت ہوتی ہے وہ تقریباً کو 10-15 جو ہے سیکشول ریلیشنز کے بعد جا کے وہ سیٹل ہوتی ہے. وہ بھی سیٹل ہونے میں وہ یہ نہیں کہ شادی کر لیتی ہے، وہ کسی اپنے پارٹنر کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک بچہ پیدا کر لیتی ہے. وہ اسی لیے بل کلنٹن نے جو ہے نا کہا تھا کہ ہماری جو قریب ہماری جو آبادی ہے وہ جو آؤٹ آف ویڈ لاک پر ہوگی، مطلب کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان لیجیٹیمیٹ ہوں گے، ناجائز اولاد ہوں گے، جس کو اگر آپ تھوڑا سا اور انٹینس ورڈز میں کہیں تو حرام زادہ اس کو بولا سکتا ہے، حرام زادوں پر ہوگی، یعنی کہ حرام اولاد پیدا ہوگی. یہ بل کلنٹن کے الفاظ تھے کہ آؤٹ آف ویڈ لاک ہماری جو اکثر اولادیں ہوں گی جو آؤٹ آف ویڈ لاک پر ہوں گی. تو یہ انہوں نے ایک ایسا ماحول دیا کہ جس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے نا ایک زنا کی لپیٹ میں آ گیا. اب مرد اور عورتوں نے کھل کر پھر 18 کی جب آپ ظاہری بات ہے شادی کی ایج نہیں دیں گے اس کو، وہ شادی نہیں کر سکتی، نہ لڑکا کر سکتا ہے لڑکا سے، وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ پھر زنا کریں گے اور کیا کریں گے. تباہ ہو گیا ماحول. اب جب انہوں نے شروع سے زنا کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا ہم شادی کر کے کیا کریں گے؟ آپ کا فیملی انسٹیٹیوشن تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے. اب وہ شادی ہی نہیں کرتے، آپ کا فیملی انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے. جب فیملی انسٹیٹیوشن نہیں تو آپ کی اولاد نہیں ہے. اگر آپ کی اولاد بھی ہے تو باپ کا پتہ نہیں باپ کون ہے. باپ جو ہے اب کیا ہو گیا، پھر انہوں نے نئی سسٹم چینج لائی جس کو کہتے ہیں کہ سنگل مدر اور سنگل پیرنٹس کا. اب یہ سنگل پیرنٹس کیا ہے؟ سنگل پیرنٹس یہ ہیں کہ جی باپ کا پتہ نہیں ہے کون ہے، ناجائز اولاد ہے، تو ان کو انہوں نے نام چینج کر کے سنگل پیرنٹس کر دیا. اب وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہوتا تھا ڈاکیومنٹس پہ جب سائن ہوتا تھا باپ کا نام پوچھا جاتا تھا، اب وہ باپ کا نام انہوں نے ختم کر دیا اور انہوں نے ماں کا نام لیا ہے صرف، مدرز نیم. اب نسل مدرز نیم سے سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب 1400 سال پہلے کوئی زنا کرتا تھا اور جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ولد الزنا بولتے تھے، اس کو منسوب کیا جاتا تھا اس کی ماں کے نام کے ساتھ کیونکہ باپ کا نام ہی نہیں پتا. تو یہ پہلی ویو کے بعد جو ان کو اچیومنٹس ہوئی ہیں وہ یہ ہوئیں کہ ان کو ووٹ دینے کی پولیٹیکل جو ان کو ایک رائٹ تھا وہ مل گیا، پلس یہ تھا کہ انہوں نے جو لڑکی کی جو ایج تھی یا لڑکے کی ایج تھی اس کو ایڈلٹہڈ کے ساتھ کر دیا، جس کی وجہ سے زنا عام ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اس کے نقصانات یہ ہو گئے. اور آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ میری وولسٹون جو تھی کس قسم کی عورت تھی. یہ فاؤنڈنگ مدر تھی اور یہ فرسٹ ویو کی جو عورت تھی وہ یہ تھی. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ویو جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ان 60s میں. تو اس میں جو ان کی فاؤنڈنگ مدرز تھی ان میں ایک تھی بیٹی فرائیڈن، ٹھیک ہے، دوسرا سیمون ڈی بیوا، اور تیسری تھی جرمین گریئر، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تھیں، لیکن یہ جو ہیں نمایاں نام ہیں. تو ان کی کیا تھیم تھی اس وقت، ان کا کیا ایجنڈا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایکول پے، کہ مرد اور عورت کی پے ایکول ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ظاہری بات ہے اگر عورت کام کر رہی ہے تو اس کی بھی ایک پے ہونی چاہیے، ایکول پے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ان حقوق کے لیے لڑنا، کیونکہ عورت بھی اگر کام کر رہی ہے اور اسی طرح کی پرفارمنس دے رہی ہے جس طرح مرد پرفارمنس دے رہا ہے، جو مشکل ہے. اکثر یہی جو آج کل کی جو ہماری یہ فیمنسٹ موومنٹس میں یہی بات ہے کہ ایکول پے نہیں دی جاتی. اگر ایکول پے اگر دے بھی دی جائے، جاب بھی مل جائے تو جاب میں سیکیورٹی نہیں ہوتی، سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر نائٹ شفٹس ہوتی ہیں تو پھر اس میں جو ہے نا عورتوں کو سیکیورٹی نہیں ملتی اور جابز نہیں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایکول پے کی تو سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ پرفارم کر سکتی ہیں ایک مرد کی طرح، جو کہ بہت مشکل ہے. مرد جو ہے اسٹریٹ 15 آورس 20 آورس کام کر سکتا ہے اور عورت کے لیے بہت مشکل ہے، وہ نہیں کر سکتی. مرد رات کی شفٹس بھی کر سکتا ہے. میں انگلینڈ میں رہا ہوں اور میں 10 سال وہاں پر رہا ہوں، اور ہمیں بھی سیکیورٹی پرابلمز ہوتی تھیں. جب میں پڑھ رہا تھا تو میں میک ڈونلڈز وغیرہ میں اور ایسی جگہوں میں جاب کرتا تھا، اور نائٹ شفٹس ہوتی تھیں. کیا لڑکا تو کیا لڑکی، سب کے لیے انسیکیورٹی تھی. رات کو مگنگز ہوتی تھیں، سٹیبنگز ہوتی تھیں،
اور اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ ریپ کیسز ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ یہاں پر بھی ایسے نہیں ہوتے کہ رات کو جو ہے نا دن دہاڑے جناب ریپ کیسز ہوتی ہیں. لیکن مرد کے لیے ان رات کچھ ڈیوٹیز دینا اور نائٹ شفٹس کرنا ذرا آسان ہو جاتا تھا, کیونکہ اگر کوئی اٹیک ہو بھی جائے یا کوئی اسٹیبنگ ہو جائے, مگنگ ہو جائے, تو لڑکا بھاگنے میں تیز ہوتا ہے, وہ بھاگ سکتا ہے اس سچویشن سے یا اپنی دفاع کر سکتا ہے. تو یہ ایک نارمل سچویشن ہے انسیکیورٹی کی جو پوری دنیا میں ہے. میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, لنڈن کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر بھی انسیکیورٹیز تھی. مجھے ڈر لگتا تھا ایسی جگہوں میں, ٹیوب اسٹیشنز میں رات کو جب میں آتا تھا تو لٹرلی ڈر لگتا تھا, کیونکہ وہاں پہ جو کالے ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں, وہ اسٹیبنگ کرتے ہیں, وہ ریسزم ہوتی ہے ان میں, وہ آ کے دھکا دے دیتے ہیں آپ کو ٹیوب اسٹیشن کے اندر. تو یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے برابر ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب جاب کی جو ایکول پے کی بات کرتی, اپرچونٹی سب کے لیے بھی ہے, یہاں پر بھی ہے, مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی ہے. اب آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں, کتنی عقل مند ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی پرفارمنس جو ہے بہت ضروری ہے. کہ مرد جو ہے اسٹریٹ 15 آورس کام کر سکتا ہے, نان سٹاپ کام کر سکتا ہے 30 دن. عورتوں کے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں جن میں ان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کے اندر ایک سسٹم ہے جس میں ظاہری بات ہے ان کے ایام ہوتے ہیں, جس میں وہ 7-10 دن جو ہوتے ہیں ان کو پرابلمز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. جاب میں آنا اور کام کرنا یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں. اسی لیے اگر یہ ڈیمانڈ کرنا جی کہ مرد کو جو ہے اپرچونٹیز مل جاتی ہیں اور عورت کو نہیں ملتی, تو اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کیونکہ جو کمپنی کا مالک ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے اس کو میں رکھوں گا تو یہ 15 گھنٹے میرے لیے کام کرے گا, لڑکی 15 گھنٹے کام نہیں کر سکتی. ہر ایک نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہنا کہ اب میں اور مرد اور عورت بالکل برابر ہو جائے تو یہ ہو نہیں سکتا. بایولوجیکل ڈفرینس بھی ہے اور کلچرل ڈفرینس بھی ہے. اگر آپ بایولوجیکل ڈفرینس کو آپ منیمائز کرنے کی کوشش کریں گے تو کلچرل ڈفرینس انکریز ہو جائے گا. کلچرل ڈفرینس کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا بایولوجیکل ڈفرینس جو ہے انکریز ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں مرد اور عورت ویسے تو تقریباً ایک جیسے ہی ہیں, لیکن ایکسٹریمز میں جا کے ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان میں 2 مین جو ہیں چینجز ہیں. ایک جو فرق ہے وہ یہ کہ بایولوجیکل ڈفرینس, دوسرا اس کا کلچرل ڈفرینس ہے. یہ 2 مین ڈفرینسز ہیں جو عورت اور مرد کے اندر ہوتے ہیں. کلچرل ڈفرینس اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے مرد کا, کہ مرد کے اندر جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے وہ یہ ہے سائیکولوجیکلی, جو سائنٹسٹ نے بھی ابھی ریویل کیا, وہ یہ ہے کہ مین آر مور انٹرسٹڈ ان تھنگس, چیزوں میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اور عورتیں جو ہوتی ہیں مور انٹرسٹڈ ان پیپل. یہ ان کا سائیکولوجیکل سب سے بڑا ڈفرینس ہے جو اب سائنٹسٹ نے بھی اس کو ریویل کیا ہے. اور دوسرا بایولوجیکل ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے نا. اس ڈفرینس کی وجہ سے اگر آپ جینڈر ایکوالٹی پہ اگر آپ بات بھی کرتے ہیں کہ سب اپرچونٹیز ایکول ہو جائیں, فار ایگزامپل اسکینڈینیوین کنٹری جو ایگیلیٹیرین ہے, بالکل ایکول ہے اس میں جینڈر ایکوالٹی, لیکن مسئلہ اس میں پھر بھی کیا ہو رہا ہے کہ سب جو ایکوالٹی ہے اس کے قریب ہونے کے باوجود پھر بھی مرد اور عورت میں ڈفرینسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, یہ کم نہیں ہوئے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹیز, آپ نے پلیٹ فارم ایک سجا دیا ہے جس میں ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. اب انجینئرنگ کی جتنی بھی فیلڈز ہوں گی جو ریلیٹڈ تھنگز سے ریلیٹڈ ہوں گی, اس میں وہی بندہ جائے گا جس کی پروکلیوٹی جو ہے, جو انکلائنڈ ہے چیزوں کی طرف, روبوٹکس کی طرف. تو مرد جتنے ہیں وہ ساری وہ سیٹس لے لیتے ہیں انجینئرنگ کی بائی نیچر, سائیکولوجیکلی ان میں یہ چیز ہے. اور عورت جو ہے بائی نیچر نرسنگ میں چلی جاتی ہے, ڈاکٹرز میں چلی جاتی ہے, وہ اس فیلڈ میں چلے تھے کیونکہ اس کا تعلق بائی نیچر اس میں وہ انکلائنڈ ہوتی ہے کہ ان کا انٹریکشن جو ہے لوگوں کے ساتھ ہو. تو آپ جتنا مرضی بھی سوشل سائنسنگ اور انجینئرنگ کر لیں, عورتیں جو ہیں انجینئرنگ کی فیلڈ میں نہیں آئیں گی کیونکہ ان کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے. جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں, جتنا مرضی ان کو ایکول کر لیں, ایکول اپرچونٹیز دے دیں, وہ تو بہت اچھی بات ہے. ایکول اپرچونٹیز جب دیتے ہیں تو ان کو اپنی مرضی ہے, وہ جس فیلڈ میں بھی چاہیں وہ جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس فیلڈ میں جا کے وہ کام کر سکتی ہیں. لیکن ایسا کہنا کہ جناب انجینئرنگ میں 50 عورتیں ہوں 50 مرد ہوں, یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا بائی نیچر وہ چیز نہیں کر سکتی. تو یہ سب سے بڑا ایک ڈفرینس ہے. تو آپ جتنا مرضی اس کو, اسی لیے ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن بھی ہیں جو کینیڈین سائیکالوجسٹ بھی ہیں, وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اف یو منیمائز کلچرل ڈفرینس تو یو میکسیمائز بایولوجیکل ڈفرینسز, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ بھی وہ یہی بتاتے ہیں کہ مین اینڈ ویمن ڈفر ان 2 things which is بیسکلی, ایک تو یہ ہے کہ کلچرل ڈفرینس ہے اور دوسرا بایولوجیکل ڈفرینس ہے, اور ایک یہ ہے کہ
وہ مین جو ہیں انٹرسٹڈ ان تھنگس اور ویمن جو ہے انٹرسٹڈ ان پیپل. تو اب ایکول پے کی بات کی انہوں نے, ٹھیک ہے نا, یہ فاؤنڈنگ مدر جو تھی. اور انہوں نے دوسری بات کی ابارشن کی, کہ اب عورت کو ابارشن کے رائٹس دیے جائیں. تو ظاہری بات ہے جو پچھلا جو فرسٹ ویو کا جو بلا انہوں نے بنا دی, جس میں اتنا زنا ہوا, اب اتنی عورتیں حاملہ ہو گئیں, پریگننٹ ہو گئیں, اب ان کو ظاہری بات ہے ابارشن بھی تو کروانی ہے. یہ پہلی جو آپ نے غلطی کر دی اس کی وجہ سے اب عورتیں جو ہیں پریگننٹ ہونا شروع ہو گئیں بغیر شادی کے, اب وہ کہہ رہی ہیں کہ اب ان کو ابارشن کے رائٹس بھی دیے جائیں. تیسری چیز اس کی تھیم یہ تھی کہ ڈومیسٹک ورک. انہوں نے ہاؤس وائف کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا, انسٹیٹیوشن آف میرج کو. اور جو بیٹی فرائیڈن تھی, اس نے اپنی کتاب میں جو فیمینن مسٹیک میں لکھا کہ ہوم از اے کمفرٹیبل کنسنٹریشن کیمپ. یعنی کنسنٹریشن کیمپ وہ کیمپ ہوتا ہے جس میں ہٹلر عورتوں کو ایک کمرے میں بند کرتا تھا, بند کرنے کے بعد اس کو گیس سے یا کسی اور چیز سے ان کو مار دیتا تھا سب کو اجتماعی طور پر. تو یہ ایک ایسی بات اس نے کر دی کہ جو گھر میں بیٹھی جو عورت ہے, جو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, اپنا گھر بنانا چاہتی ہے, اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتی ہے, اپنے بچوں کو نصیحت کرنا چاہتی ہے, یا ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے اپنی مرضی سے, خوشی سے, ٹھیک ہے نا, اور اس کا شوہر باہر جا کے کام کرتا ہے اور ان کو سارا لا کے وہ چیزیں دیتا ہے, اور وہ ان کو سیکیورٹی دیتا ہے, اور ان کو وہ کمفرٹ دیتا ہے, اور ان کو جو راشن ہے سارا کچھ دیتا ہے. تو یہ ایک اچھا ایک معاشرہ, ایک نظام تھا انسٹیٹیوشن کا, جس کو اس نے ٹارگٹ کیا, اور ٹارگٹ کا کہ یہ جو عورت ہے نا, یہ جو گھر میں رہنا ہے یہ ایسے ہے جیسے کنسنٹریشن کیمپ میں رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. تاکہ یہ وجہ یہی تھی کہ کیونکہ یہ عورتیں جو ہوتی ہیں اکثر یہ فیملی اورینٹڈ نہیں ہوتی, نہ یہ فیملی بنا سکتی ہیں. تو انہوں نے پھر اس طرح کی بات کی اور اس پر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا, اور مرد اور عورت میں ایک نفرت پیدا کر دی, اور مرد سے ایک نفرت پیدا کر دی, ٹھیک ہے. لیکن 10 سال کے بعد اس نے ایک اور کتاب لکھی, سیکنڈ سٹیج, اور اس میں اس نے ریسرچ کی, اور اس ریسرچ میں اس نے خود کہا کہ دیکھو ان عورتوں کو 10 سال کے بعد جو ہم نے رائٹس جو دے دیے, جو ملنے کے بعد, اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ عورتیں اور بھی زیادہ ڈپریشن کی شکار ہو گئی ہیں, اور بھی زیادہ ان کے اوپر پرابلمز آ گئی ہیں. یعنی کہ یہ جو حقوق انہوں نے دیے تھے, فار ایگزامپل ایکول پے کے ابارشن رائٹس ہو گئے, اور فیملی انسٹیٹیوشن کو توڑ دینا, شادیاں نہ کرنا, باہر آنا, یہ سارے رائٹس جب ان کو مل گئے تو ان رائٹس کی وجہ سے ان کے تو زندگی اچھی ہونی چاہیے تھی. لیکن اس نے خود اپنی سیکنڈ سٹیج کتاب میں لکھا کہ ان کی زندگیاں جو ہیں زیادہ پرابلم میں چلی گئی ہیں, زیادہ مشکل میں چلی گئی ہیں, اور زیادہ ڈپریسڈ ہو گئی ہیں, جو آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی. اسی لیے ایک صحافی نے سوال پوچھا بیٹی فرائیڈن سے, اور پوچھا کہ ہاؤ دا سپر وومن آف نیو جنریشن کین پاسبلی ہینڈل دس ہائی ٹینشن جابس along with husband and babies, ٹھیک ہے نا, along with husbands and babies all at once without breaking down. کیسے یہ جو تم نے سپر وومن بنا دی ہے, جو نیو جنریشن میں اتنی مشکل ہائی ٹینشن جابس بھی کرے گی, اپنے شوہر کو بھی سنبھالے گی, اپنے بچوں کو بھی سنبھالے گی, سب چیزیں اکٹھی کرے گی, اور اس کو ٹینشن نہیں ہوگی, اور وہ بریک ڈاؤن نہیں ہوگی. تو جب یہ سوال بیٹی فرائیڈن سے پوچھا, اس نے کہا کیوں نہیں, ہم تھک چکے ہیں, وی آر ٹائرڈ, ٹھیک ہے, دے آر ٹائرڈ, وہ تھک چکی ہیں. اس نے خود کہا. تو کس نے تھکایا؟ آپ نے خود ہی تھکایا. آپ نے اس کا فیملی انسٹیٹیوشن توڑا, گھر توڑا ان کو باہر نکال دیا, ان کو کہو جاؤ کام کرو, آزادی سے زندگی گزارو. گھر کی زندگی کنسنٹریشن کیمپ تھی, وہ کوئی زندگی تھی, اور اب جا کے باہر گزارو اپنی زندگیاں, شادی بھی نہ کرو, سنگل پیرنٹس ہو کے رہو, اور اپنا سیکشول انٹرکورس کرتے رہو جس مرد کے ساتھ تم چاہتے ہو. اور پھر جب 40s میں تم جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے, جو اندر سے ممتا کے لیے وہ جو سسٹم ہوتا ہے, وہ جب آپ کو جب پکارتا ہے بچے کے لیے, تو پھر میں نے لنڈن انگلینڈ میں خود دیکھا ان عورتوں کو جنہوں نے 30s 35 تک اپنی زندگیوں کو انجوائے کیا. جب وہ 40 پہ پہنچیں تو پھر وہ ڈیسپریٹ جب ہوئیں, انہوں نے کہا کہ ہماری بھی ایک فیملی ہونی چاہیے تھی, ہمارا بھی ایک بچہ ہونا چاہیے تھا, ہماری بھی اولاد ہونا چاہیے تھی. پھر وہ عورتیں جب کلبز میں نے ان کو دیکھا, ان بوڑھی عورتوں کو, وہ آ کے ناچتی تھیں اور شراب میں دھت ہوتی تھیں, اور وہ کہتی تھی کہ کاش کوئی لڑکا آ جائے
اور میرے سے شادی کر لے، لیکن پھر اس وقت کوئی ان سے شادی نہیں کرتا، تو پھر وہ اتنی ڈیسپریٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آ کے ہمارے ساتھ کسی طرح سیکشول انٹرکورس کر لیں اور ہم پریگننٹ ہو جائیں اور ہم بچہ پیدا کر لیں بغیر شادی کے، باپ بے شک چلا جائے. تو اسی لیے اب سنگل پیرنٹس ہونا شروع ہو گئے، سنگل مدرز بھری ہوئی ہیں ویسٹ میں. تو یہ ایک عجیب سا ایک مطلب ان عورتوں نے جو فیمنسٹ تھیں اپنے حساب میں تو انہوں نے حقوق دیے عورتوں کو، لیکن ظاہری بات ہے جب ایک خیر فطری چیز ہوتی ہے اور ڈیمانڈز ہوتی ہیں تو اس میں آف کورس اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. اور یہ ریپرکشنز میں نے خود اب ویسٹ میں اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں 10 سال رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. عورتوں کو میں نے وہاں روتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی بھی نہیں ہے ان کا، اور وہ ڈپریشن میں ہیں، بہت سخت ڈپریشن میں وہ زندگی گزارتی ہیں. جب 40s اور 50s میں آتی ہیں بالکل لونلی ہو جاتی ہیں. تو یہ بیٹی فرائیڈن تھی، ٹھیک ہے نا، جس نے اپنی کتاب میں یہ ساری چیزیں لکھی. اس کے بعد جرمین گریئر تھی جس نے کتاب لکھی دا ہول وومن. اس نے بھی یعنی کہ وہی مردوں کی نفرت اور فیملی سسٹم ختم اور گھر کی عورت، اس کے اوپر ان کا جو تھیم تھی اس پہ اس نے کام کیا. وہ کہتی وہ اس نے کتاب میں لکھے مونس فار ان بورن بیبی. جب وہ ظاہری بات ہے اب 83 سال کی ہو گئی، اب وہ کہتی ہے کہ وہ روتی ہے مون فار ان بورن بیبی، وہ بچہ جو اس کا پیدا ہی نہیں ہے اس کے لیے وہ روتی ہے. اور پھر وہ لکھتی ہے اسٹل ہیو پریگننسی ڈریمز ویٹنگ ود واسٹ جوائے سم تھنگ دیٹ ول نیور ہیپن. میں اب بھی اپنا حاملہ ہونے کی خواب دیکھتی ہوں ایک خوشی کے ساتھ، ایک جوائے کے ساتھ، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہونے والی، اتنی میں بوڑھی ہو گئی ہوں. تو یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ادھر کام کیا، اور کام کرنے کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، جو فیملی سسٹم جو خراب ہو گیا، جو ٹوٹ گیا. سیمون ڈی بووا ایک اور اس کی جو فرینچ، یہ بھی فاؤنڈنگ مدرز میں سے تھی. تو اس کے بھی جو تقریباً 3 ناجائز تعلقات تھے شادی شدہ مردوں کے ساتھ، جو شادی شدہ مرد تھے ان کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. اور اس نے بھی ایڈمٹ کیا آخر میں کہ جو اس کا بوائے فرینڈ تھا وہ سپیریئر تھا اس سے، مطلب کہ مرد سپیریئر ہی ہیں. تو یہ جو فاؤنڈنگ مدرز کی کارگزاریاں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہماری جو مسلمان بہنیں ہیں جو فیمنزم کے لیے، کہ اپنے حقوق کے لیے جو لڑ رہی ہیں، وہ حقوق کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی کو ایسے حقوق ہیں جن کے لیے لڑا جائے. کیا وہ واقعی ایسے حقوق ہیں جو کہیں غیر فطری حقوق تو نہیں ہیں؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو پھر بعد میں ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑے اور سارا جو ہے فیملی انسٹیٹیوشن پاکستان کا بھی اسی طرح ٹوٹ جائے جس طرح ویسٹ کا ٹوٹا ہوا ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے زنا عام ہو جائے، اور وہاں پر بھی سنگل پیرنٹس آ جائیں، اور وہاں پر بھی جو ہے مصیبتیں آ جائیں. اس لیے جو فیمنسٹ جو 8 مارچ میں جو ابھی جو ہونے والا ہے، اس میں ان کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے انصاف ہے، تحفظ ہے، آزادی ہے، ٹھیک ہے نا، عدل اور تحفظ. اور ان کا سب سے بڑا میں آپ کو بتاؤں بون آف کنٹینشن جو ہے، وہ سب سے بڑی نفرت کیا ہے، وہ پیٹریارکی ہے. پیٹریارکی کہتے ہیں پدرا نظام، ٹھیک ہے نا، جس کو پدر شاہی بولتے ہیں. مطلب باپ کا جو نظام ہے کہ گھر میں جو فیصلے کرنے والا باپ کون ہوتا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا کہ بیٹی جو ہے ماں باپ کے خلاف جائے گی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو ان کا سب سے بڑا بون آف کنٹینشن ہے کہ مرد کیوں یہ کہتے ہیں مرد کیوں فیصلہ کرے گا. اصل میں مرد نہیں ہے، اصل میں باپ ہے کہ وہ فیصلہ کیوں کرے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ جی اور لڑکی کو جو ہے اپنی باتیں منوانے میں بہت ٹائم لگتا ہے. ایسے کوئی بھی نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے. دیکھیں ماں اور باپ دونوں مل کے فیصلے کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کی جو نصیحت کا ایک پہلو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لڑکی کہے جی میں وہاں پڑھنا چاہتی ہوں اور باپ کہے جی آپ نے نہیں پڑھنا. ہاں اگر ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جو واقعی میں کوئی اس میں مسئلے ہیں، خرابی ہے، تو ادھر لڑکوں کو بھی نہیں جانے دیتے. یہ نہیں ہے کہ جناب لڑکوں کو اجازت مل گئی کہ جاؤ باہر جا کے تو پڑھنا شروع کر دو، اور لڑکی کو اجازت نہیں ملتی آپ انگلینڈ نہ جائیں. کبھی لنڈن سے کوئی ماں اپنی انگریز بیٹی کو پاکستان بھیجے گی پڑھنے کے لیے؟ اگر وہ کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، بیٹے کو بھی نہیں بھیجے گی. وہ ڈرے گی انسیکیورٹیز کی وجہ سے کہ پاکستان میں شاید سیکیور کنٹری نہیں ہے جس میں جا کے وہ پڑھ سکے. اسی طرح ہی ماں باپ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ جناب اس طرح کر کے ویسٹ میں جا کے وہ پڑھنا شروع کر دیں، یا اگر کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں سے نکل کے شہر میں جا کے جناب میں ایڈمیشن لے لوں حالانکہ آپ کے گاؤں میں یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح اجازت جو ہے ایک دم کسی کو بھی نہیں مل جاتی.
ٹھیک ہے نا. باقی بڑی کوششیں لڑکے کو بھی کرنی پڑتی ہیں اور لڑکی کو بھی کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں کہ جی ہمیں جو ہے جاب کی اجازت نہیں دی جاتی, اور دوسرا جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہمیں شادی اپنی مرضی سے نہیں کرنے دی جاتی, یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہمارے پاکستان میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا, نہ ہی اسلام میں ایسا ہے. پوچھا جاتا ہے عورتوں سے. ہمارے گاؤں میں بھی, جو ایک گاؤں ہے مطلب گلگت کی سائڈ پہ اتنا دور, وہاں پر بھی لڑکیوں سے بچیوں سے پوچھا جاتا ہے, اور پوچھ کے ان سے شادی کرائی جاتی ہے. اور لڑکا بھی ہو تو اس سے بھی پوچھا جاتا ہے, یہ دونوں سے پوچھا جاتا ہے. اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب وہاں پر عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, اور جینے کی آزادی نہیں ہوتی, اور فیصلوں کی آزادی. ظاہری بات ہے فیصلوں کی آزادی تو ماں باپ ہی کرتے ہیں نا. اب ویسٹ تو ہے نہیں یہ جس میں گورنمنٹ جو ہے بیچ میں آ جاتی ہے اور فیصلے کراتی ہے. یہ تو پاکستان ہے. پاکستان میں تو ظاہری بات ہے ماں باپ ہی آپ کے خیر خواہ ہیں, ماں باپ آپ کا فیصلہ کرتی ہیں. اس میں باپ نہیں کرتا, صرف ماں بھی ہوتی ہے, دونوں شامل ہوتے ہیں. تو یہ ایک الزام لگایا ہوا ہے کہ پدر شاہی جو ہے کہ جو فیصلے کرتا ہے وہ مرد ہی کرتا ہے. اور جب آپ دیکھیں جب شادی کے انسٹیٹیوشن میں چلی جاتی ہیں تو ظاہری بات ہے آپ ایک مرد کے ساتھ رہ رہی ہیں, تو آپ کے مرد کا اور آپ کا جو ایک ظاہری بات ہے ذہن ملنا چاہیے نا. آپ ایک ایسے مرد سے شادی کر رہی ہیں جو آپ کو سب کچھ مطلب آپ کو کمفرٹ اور آپ کو چیزیں اور آپ کو جو آپ کے مطلب بچوں کو گھر گاڑی سب کچھ لے کے دے رہا ہے, اور اس کے پاس پیسے بھی ہیں, وہ کما کے بھی لا رہا ہے. لیکن آپ نے کہا جی میں بھی جاب کرنا چاہتی ہوں. تو وہ پوچھے بھائی آپ کیوں جاب کرنا چاہتی ہیں, چلے مجھے بتائیں, جب کہ میں پیسے لے کے آ رہا ہوں. آپ کو کسی چیز کی کمی ہے تو مجھے بتائیں. آپ کہ جی میں ویسے ہی کرنا چاہتی ہوں, بس میری مرضی. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر غلط آدمی سے شادی کر لی. آپ پھر کیسے ایسے آدمی سے شادی کر لیں جو شروع سے ہی جو اس طرح کا ذہن ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کما کے نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے, اپنی بیوی بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. نکما آدمی ہے, جو ہو سکتا ہے وہ آدمی نکما ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ شروع سے اس کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کام کروانا ہے. لنڈن میں مجھے یاد ہے میرا ایک دوست تھا, وہ اپنی بیوی کو بہت بڑی بڑی گالیاں دے رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ یار وائی یو سویئرنگ ایٹ یور وائف, واٹس رانگ ود یو, پاگل تو نہیں ہوگا اپنی بیوی کو. کہتا ہے وہ گالیاں دیتے. اس نے کہا شی نیور فلز اپ دا فریج. اب دیکھو مرد جو تھا کیسا بغیرت آدمی تھا, وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے شی نیور فلز اپ دا فریج, مطلب کہ فریج میں وہ چیزیں نہیں لاتی, کام تو وہ بھی کرتی ہے, فریج کو جو ہے میں ہی بھرتا ہوں, اس کو بھی چاہیے فریج بھرے. تو جب ظاہری بات ہے بیوی بھی کام کرے گی اور شوہر بھی کام کرے گا تو پھر ایک بزنس بنے گا نا. میں یہ بل دوں گا, تم وہ بل دو گے, تم یہ بل دو گے, تم وہ بل دو گے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک سسٹم بن جاتا ہے پھر. تو ویسٹ میں تو اس طرح کا سسٹم بنا ہوا ہے جس میں پھر عورت بھی کام کرتی ہے, اور میں نے دیکھا ہوا ہے روتے روتے کام کرتی ہے. وہی والی بات ہو گئی جو صحافی نے بیٹی فرائیڈن سے کہا تھا کہ یہ جو سپر وومن تم بنا رہی ہو, کریٹ کر رہی ہو, اور یہ جو ہائی ٹینشن جاب ہے وہ کیسے کرے گی شوہر کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ. اب یہی اس کا حل نکلا ہے کہ اب شادی نہ کرے, ختم بات. تو اب کیا اس کا حل نکلے گا؟ حل یہ نکلے گا کہ فیملی انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. لڑکی کہتی ہے کہ میں کیوں شادی کروں, میں کیوں بچے پیدا کروں. آپ کی زندگی کا مقصد تو یہی تھا. مقصد زندگی میں آنے کا عورت کا کیا تھا کہ نسل کو بڑھانا, مرد کا کیا تھا کہ نسل کو بڑھانا. تو وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا ہم تو نہیں کرتے جی شادی. تو اب جو ہے ہمارے پر جو ہے ذمہ داریاں ختم. مرد نے کہا چلو شکر ہے جی ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ختم. ویسٹ کے جو لڑکے تھے ان کی تو موجیں ہو گئی, جو شادی کی ذمہ داری بچوں کی ذمہ داری سے وہ آزاد ہو گئے, اور ان کو لڑکی بھی مل گئی. جب مرضی لڑکی مل گئی, اور اس کے بعد اس کو 6 مہینے بعد فارغ کر دیا. اس کے بعد کوئی نئی لڑکی مل گئی, اس کو فارغ کر دیا. اس کے بعد کوئی نئی لڑکی مل گئی. تو ان کی تو موجیں ہو گئی ان لڑکوں کی. تو انہوں نے ظاہری بات ہے جب عادت پڑ گئی, اب انہوں کہتے ہیں کہ جو عورت جو ہے وہ کام کرے گی, میں اکیلا بل دینے والا نہیں ہوں. جب یہاں پر آپ کو مرد جو ہے بل دے رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, اور خیال بھی رکھ رہا ہے, اور آپ سے کوئی ڈیمانڈس بھی نہیں کرتا کہ وہ جی آپ باہر جا کے پیسے کما کے لائیں, میں کروں گا, وہ کہہ رہا ہے بندہ, ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے مرد, یہ ہوتا ہے انسان, یہ ہوتا ہے آدمی. یہاں پاکستان میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں جو اپنی جو کام کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو کمفرٹ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا اس طرح کے لوگ نکل آئیں جو ظاہری بات ہے ڈومیسٹک وائلنس میں ہوتے ہیں, جو ذہنی طور پر ویسے ڈومیسٹک وائلنس ہے. یہ ڈومیسٹک وائلنس یہ ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا میں ہے. ویسٹ جیسی کنٹری, ٹھیک ہے نا, وہاں پر بھی یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. یہ کوئی مردوں کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے. مرد ویسے ہی جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے اس میں مطلب عورت, چلو مرد اور عورت کا تو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, باہر جو لڑکے ہوتے ہیں, لڑکے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں,
میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے واقعی میں آپ چاہتی ہیں کہ انصاف، تحفظ اور آزادی، جس میں آپ سیکیورٹی چاہتی ہیں، جس میں آپ رات کو بھی جا کے جاب کر سکتی ہیں، جس میں آپ کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، تو میں کہتا ہوں کہ آپ اسلامک سسٹم لے کے آئیں. آپ غلط تحریک چلا رہے ہیں، آپ شریعت نافذ کرنے کی تحریک چلائیں. پھر دیکھیں کسی کسی مرد میں اگر اتنی ہمت ہے کہ آنکھ اٹھا کے کسی عورت کی طرف دیکھ لے. یہ جو طالبان میں جو ملا عمر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میری حکومت میں کندہار سے عورت چلے گی کابل، اکیلی چلے گی اور زیور میں لدی ہوئی چلے گی. کسی کے باپ میں طاقت ہے تو اس عورت کو چھیڑ کے دکھا دے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ اسلامی نظام لے کے آئیں گے تو ڈاکو، ریپسٹ، چور، یہ جتنے چکے ہیں عورتوں کو چھیڑنے والے ہیں، یہ سب ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ نظام ہے جو صرف اور صرف آپ کو سیکیورٹی دے سکتا ہے. ویسٹ میں بھی یہ سیکیورٹی نہیں ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، ویسٹ میں بھی یہ تحفظ نہیں ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، ویسٹ میں بھی یہ آزادی نہیں ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ بہت آگے ہیں ہمارے سے. ٹھیک ہے نا؟ یہ صحیح معنی میں جو انصاف اور تحفظ اور آزادی جو آپ کو ملے گی نا، یہ صرف اور صرف شریعت میں مل سکتی ہے. آپ بالکل جاب بھی کر سکتی ہیں لیکن اسلامک کوڈ میں رہ کے جاب کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو کوئی بھی نہیں چھیڑے گا، آپ کو کوئی بھی نہیں تنگ کرے گا، آپ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی شادی بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، آپ فیصلے بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو اسلام دیتا ہے. تو یہ پیٹریارکی کی جو ایک انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میل پیٹریارکی جو ہے نا، یہ اس سے دشمنی ہے. دراصل یہ مردوں سے ایک دشمنی ہے. یہ فیملی انسٹیٹیوشن کو توڑنا ہے کہ باپ جو ہے یہ فیصلہ کیوں کرے گا. کمال، باپ فیصلہ کیوں کرے گا؟ مطلب باپ نہیں کرے تو اور کون کرے گا فیصلہ؟ باپ گھر کا حاکم کیوں ہے؟ اب باپ گھر کا حاکم نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ وہ ماں کے ساتھ مل کر فیصلے کرتا ہے، اس کے ساتھ مشورے دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایک میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع میں ہی کہ ایک نئے طریقوں سے جو ہے نا یہ بات کو وہ کرتے ہیں تاکہ اگلے جو لوگ ہیں وہ بیوقوف بن جائیں اور واقعی سمجھے کہ عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور یہ ہے، میں مانتا ہوں ڈومیسٹک وائلنس ہے، یہ چیزیں ہیں، اور جو چھیڑ چھاڑی اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور سیکیورٹی کی پرابلمس لڑکوں کو بھی ہے، صرف لڑکیوں کو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو ان چیزوں کو اگر آپ نے واقعی میں ختم کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ جو اپنی کیمپینز نکالیں نا، تو پھر وہ اس میں آپ شریعت کے لیے نکالیں کہ شریعت نافذ کریں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو پھر اسی سے اس کی پھر ایک برانچ نکلی، وہ جینڈر ایکوالٹی کی. ظاہری بات ہے اب یہ ساری چیزیں جب ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم بھی مرد کے برابر ہو جائیں. تو جو ایک الگ ایک بالکل ہی عجیب سی بات ہے. بایولوجیکلی ڈفرینس ہیں اور کلچرلی ڈفرینس ہے جو میں نے آپ کو بتایا. ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن نے بھی اس پہ بات کی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، تو اسلام کا سسٹم کیا ہے؟ اسلام کا جو اکثر جو سسٹم ہے جس کو لوگ جو ایک مسکنسیپشن ہے کہتے ہیں مساوات، برابری. مساوات برابری اس طرح نہیں ہے. اسلام کا سسٹم عدل پر ہے. عدل کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے وضع الشیء فی محلہ، کہ ایک چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا یہ عدل ہے، کہ جہاں وہ بلونگ کرتی ہے اس کو وہاں رکھنا. اور ظلم کی ڈیفینیشن، انجسٹس کی ڈیفینیشن کی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو جہاں بلونگ کرتی تھی آپ نے وہاں سے اس کو اٹھا دیا، یہ آپ نے ظلم کیا. فار ایگزامپل میرے سر پہ یہ ٹوپی ہے، دیکھیں اس کی جگہ کیا ہے؟ سر ہے. اگر میں اس کو اٹھا کے اپنے پاؤں پہ رکھ دوں گا تو یہ اس ٹوپی کے اوپر ظلم ہو جائے گا. تو یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے نا؟ جسٹس کیا تھا کہ اس کو یہیں پر ہی رکھا جاتا. اور اسی طرح میرے جو پاؤں میں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں اس کی جگہ کیا ہے؟ میرے پاؤں ہیں. اگر میں ان کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ دوں گا تو یہ میرے سر کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. تو بیسڈ آن دس اصول ٹریٹنگ ایوری بڈی سیم از انجسٹس. جو ایوری بڈی سیم مطلب کہ ہر انسان کی مختلف صفات ہوتی ہیں، جیسے مرد اور عورت ہیں ان کو سیم ٹریٹ کیا جانا انجسٹس ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک گاڑی میں اگر انسان پھنس جاتا ہے کسی بس میں ایک روڈ پر، کیونکہ سامنے بہت بڑا پتھر آیا ہوا ہے. اس بس میں کون ہے؟ اس بس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں اور جوان مرد بھی ہیں.
اب کہا جائے گا کہ اس پتھر کو ہٹانا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ آپ سب کو کہیں گے، بوڑھے آدمی کو بھی کہیں گے جی یہ پتھر آپ بھی اٹھائیں ساتھ، اور جوان مرد کو کہے جی آپ بھی اٹھائیں ساتھ. اب ٹریٹنگ ایوری بڈی سیم نہیں ہوگا. یہ آپ عورتوں اور بچوں کو نہیں کہیں گے. اگر آپ یہ کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار کیسے برے لوگ ہیں، کیسا انجسٹس ہے، کوئی بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے، کوئی عورتوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے، کوئی بوڑھوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے. مرد ہٹے کٹے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ باہر نکلیں اور باہر نکل کے اس بڑے پتھر کو سائڈ پہ کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ڈفرینٹ لوگ ہیں، ٹریٹنگ سیم پیپل سیم ہونا چاہیے. مطلب کہ جو ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے عورتیں ہیں بہت ساری، ان سب کو ایک جیسے ٹریٹ کریں. اگر مرد ایک جیسے ہیں تو سب کو ٹریٹ کریں. اب مرد اور عورت کو آپ سیم ٹریٹ کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو مثال دے دی، کیونکہ اگر آپ ایک مثال میں اگر ان کو ایکولی ٹریٹ کریں گے تو عورت مشکل میں پڑ جائے گی، بوڑھے لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، بچے مشکل میں پڑ جائیں گے. کیونکہ آپ ایسی جاب عورت سے کروا رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر مرد اور عورت کو ایکول کی جائے تو بہت ساری جابز ہیں، پھر جیسے گٹر کلیننگ کی جابز ہوتی ہیں، گٹر کے اندر چھلانگ مارنی ہے. اب آپ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماریں گے اگر آپ یہ کہیں گے جی کہ میں نے کہ جینڈر ایکوالٹی میں ایکوالٹی سب کو برابری ہونی چاہیے. تو مرد کہے گا چلو ٹھیک ہے جی 50% کوٹا کر دیتے ہیں، آپ کو گٹر بھی صاف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. صرف ہائی فلائنگ جابس نہیں ہیں یہ کہ بڑی بڑی پوسٹ پہ جناب اس کے لیے صرف لڑنا، پھر ہر چیز میں برابری کرنی پڑے گی. ویسے میں نے کہا برک لیئرس کی جاب ہوتی ہے جہاں پر اینٹیں لگانے کی، روڑی کوٹنے کی جابز ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور گٹر صاف کرنے کی جابز ہو گئی ہیں. ایسی بھی جابز ہیں. یا پھر آپ نے کسی ایسی شاپ میں جاب کرنی ہے، میکڈونلڈس میں جاب کرنی ہے جہاں پر آپ نے 20 گھنٹے کام کرنا ہے. تو اب جب آپ ایکوالٹی پہ بات کریں گے تو پھر سارے پھر جابس پہ کی بات ساری جابس کو اپنے نظر میں رکھنا ہے، لوویسٹ سے لے کے اب جو ٹاپ لیول کی جابس ہیں. بارڈر میں جا کے سیاچن میں جہاں پر -50 ہوتا ہے، جہاں پر اسپیشل سوٹ پہننے پڑتے ہیں، جہاں پر انسان رہ نہیں سکتا، وہاں پر پھر آپ عورتوں کو بھیجیں گے. مرد کہیں گے جی عورتوں کو بھی بھیجیں یہاں پر کیونکہ ایکوالٹی آ گئی ہے. یہ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی ہوئی ہے. تو اس لیے اسلام میں جو مسکنسیپشن ہے، فار ایگزامپل اکثر یہ جو عورتیں ہیں جن کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ کہتی ہیں کہ جی دیکھو اسلام نے کتنا ظلم کیا، 2 ٹیسٹمنیز عورتوں کی از ایکول ٹو 1 ٹیسٹمنی، 2 گواہ عورتیں ایکول ٹو 1. یہ کس میں ہے؟ دیکھیں جورسپروڈنس کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی اور 1 مرد کے برابر کیوں ہے. یہ کرائم کیس میں ہے، یہ ایک رسکی جگہ ہے، یہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے جو عورتوں سے چھینی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ عورتوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کرائم کیس ہے جس میں آپ نے گواہیاں دینی ہے، تھریٹس ہیں، ڈیتھ تھریٹس آپ کو آ سکتی ہیں، اور آگے ڈاکو ہے، ریپسٹ ہے، چور ہے، جیسا بھی آدمی اس کے خلاف آپ نے گواہی دینی ہے تو آپ بہتر ہے کہ آپ نہ دیں، کیونکہ یہ جو کرائم کیس ہے یہ ایک رسکی ایریا ہے، اس میں آپ کو پروٹیکشن نہیں مل سکتی. ہو سکتا ہے کہ یہ بیک فائر کر جائے. تو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسی جگہوں سے ہی دور رکھا ہے. اللہ نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ عورت کو بھائی آپ ایسی جگہوں سے دور ہی رہیں کیونکہ یہ خطرناک ایریا ہے. آپ نے گواہی دینی ہے ایسے شخص کے بارے میں جو ڈاکو ہے، چور ہے، وہ آپ کو مروا سکتا ہے. تو اس لیے مرد کو کہا کہ آپ ہی گواہی دو. مرد کو پرابلم میں ڈال دیا. اسی طرح فار ایگزامپل اگر عورت مرڈر ہو جاتی ہے تو 50 اونٹ اس کو ملیں گے، اس کے گھر والوں کو، اور مرد مرڈر ہو جائے تو 100 اونٹ ملیں گے. کتنی انجسٹس ہے اگر دیکھا جائے تو. آپ کہے گا کہ دیکھو یار مرد کی جو ویلیو ہے زیادہ ہے کیا؟ اگر مرد مر جائے، قتل کر دیا جائے تو 100 اونٹ ملیں گے. عورت بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اگر وہ جب مر جائے، قتل کی جائے تو اس کے گھر والوں کو 50 اونٹ ملیں گے؟ یہ تو بڑی غلط بات ہے. سمجھنے کی بات ہے اس کو بھی. دیکھیں یہ سمجھیے کہ جب ایک مرد قتل ہوتا ہے تو کتنے اونٹ اس کو ملیں گے؟ 100 اونٹ. وہ 100 اونٹ کس کو ملیں گے؟ یہ اس کی بیوی کو ملیں گے. تو کون امیر ہوا؟ اس کی بیوی امیر ہو گئی، اس کے بچے امیر ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب عورت قتل ہوتی ہے تو 50 اونٹ کس کو ملتے ہیں؟ وہ مرد کو ملتے ہیں. تو یہاں پر بھی عورت کا ہی بینیفٹ ہے. انہیریٹنس ہو گیا. اب انہیریٹنس کا بھی بہت شور ڈالا ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ عورت مرد 2 جو عورتیں ہیں از ایکول ٹو 1 مرد. اگر 1 لاکھ روپے اس میں 50 جو ہے لڑکا لے جائے گا، 10 لاکھ یا 100 لاکھ روپے ہیں تو اس میں 50 لاکھ تو مرد لے جائے گا، باقی 25 2 بہنوں کو ملے گا. کتنی زیادتی ہے. سوچنے کی ضرورت ہے اس میں بھی. دیکھیں پاکستان میں جو مسلمانوں کا سسٹم ہے اس میں جب عورت کو جو پیسہ ملتا ہے وہ اس کی پاکٹ منی ہوتی ہے، وہ رہتی اپنے بھائی کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے.
وہ اپنے رہتی اپنے بھائی کے ساتھ ہے جب باپ مر جاتا ہے، اس کا بھائی اس کو لک آفٹر کرتا ہے، جو بھائی کو جو پیسے ملتے ہیں جو زیادہ ملے ہوتے ہیں اسی پیسوں میں اس نے اپنی بہن کی شادی بھی کرانی ہوتی ہے، اپنی بیوی کو بھی پالنا ہوتا ہے، اپنی ماں کو بھی پالنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی پالنا ہوتا ہے اس پیسوں میں، اس لیے اس کو وہ پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ اور جو بہن کو جو پیسے ملتے ہیں جو تھوڑے کم ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ پیسے اس کے پاس اس کے بینک میں رہتے ہیں، کیونکہ اس نے گھر کا راشن نہیں لے کے آنا، اس نے گھر کا خرچہ نہیں لے کے آنا، تو اس کے پیچھے یہ سائیکالوجی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سائیکالوجی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ سسٹم بنایا کہ مرد کو زیادہ پیسے ملیں گے۔ میرا ایک دوست تھا، وہ کہتا ہے کہ جی تم جو ہے، میں نے کوئی بات کی گھر کے بارے میں تو کہتا ہے کہ یار تم اپنے گھر میں جو ہے برتن نہیں دھوتے، اپنی بیوی کی ہیلپ نہیں کرتے، اس طرح ٹونٹ سا اس نے کیا۔ انگلینڈ میں میرا دوست ہے، تو میں نے کہا ہاں میرے گھر میں جو ہے کام کرنے والی ہے، اگر وہ نہ ہو تو میں ضرور ہیلپ کر لیتا ہوں، ڈش واشنگ بھی کر لیتا ہوں، اور مطلب برتن دھونا اور کھانا پکانا ایسا میں بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ لنڈن میں ہی رہا ہوں 10 سال، تو یہ کام مجھے بھی آتے ہیں۔ تو اس نے کہا یار دیکھو بڑی عجیب سی بات ہے، تم لوگ کیسے لوگ ہو؟ میری جب گرل فرینڈ آتی ہے تو ہر ویکینڈ میں کھانا بناتا ہوں اس کے لیے، اور اس کے لیے میں جو ہے برتن بھی میں دھوتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے تمہاری، زبردست۔ میں نے کہا اب تم پتہ ہے کیا کرو، تم یوں کرو، تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا میں اکیلا ہوں۔ میں نے کہا تیری ماں کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ جی وہ اسپین میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اپنی ماں کو بلا اپنے گھر میں لنڈن میں اپارٹمنٹ میں۔ تیری بہنیں کدھر ہیں؟ کہتی ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں میں رہتی ہیں۔ میں نے کہا اپنی بہنوں کو بھی بلا اپنے گھر میں، یہ جو تیری گرل فرینڈ ہے اس کو بھی اپنے بلا گھر میں، ان سب عورتوں کو اپنے گھر میں بلاؤ، اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ان کو بھی بلاؤ، اپنی ماں کو بھی بلاؤ، اور ان سب سے کہو کہ اب آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جاؤں گا، میں کماؤں گا اور میں لاؤں گا۔ اس کے تو چھکے چھوٹ گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، میں پاگل ہوں ایسا کروں گا؟ میں نے کہا تو پھر ہم پاگل ہیں؟ ہمارا سسٹم تو یہی ہے کہ ایک لڑکا کام کرتا ہے، ایک باپ کام کرتا ہے، وہ باپ جو ہوتا ہے ایک جوڑا کپڑا جو ہے اس کا ایک ہی سوٹ ہوتا ہے جو اس نے شادی پہ سلوایا ہوتا ہے، جو وہ ہر شادیوں میں بوڑھے ہونے تک پہنتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان بیچاروں کے پاس ایک کوئی کوٹ اور بوٹ پینٹ ہوتی ہے، وہ ہر شادی میں جو ہے وہ بیچارے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، جو بیوی اور بچے ہوتے ہیں ان کے سوٹس بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مرد ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے جس کو پدر شاہی بولتے ہیں یہ لوگ، پیٹریاکی جو ان کو بڑی چبھتی ہے، جو بری لگتی ہے ان کو۔ یہ باپ جو ہے اکیلا، یا یہ بھائی جو ہے اپنی بہنوں کے لیے خود قربانیاں دیتا ہے، اور قربانیاں دے کر وہ اپنی بہنوں کی شادیاں کرواتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے پیسے نہیں مانگتا ہے، ان کی جائیداد کا حصہ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں سب کرتا ہے وہ۔ تو یہ ہمارا مسلمانوں کا رہنے کا ایک سسٹم ہے۔ تو وہ لڑکا حیران ہو گیا میرا دوست، کہتا ہے میں پاگل ہوں، میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا پھر آؤ نا، پھر اب تم بتاؤ، تم زیادہ عورتوں کو رسپیکٹ کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تو چپ ہو گیا آگے سے۔ تو مسلمان کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہوا ہے وہ ایسا زبردست سسٹم ہے جس میں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت رائٹس دیے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے، دیکھیں وہ الگ بات ہے کہ اگر ایک لڑکا ایسا اگر نہیں کرتا تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، اسلام کے سسٹم کا کوئی قصور نہیں، لڑکا خراب ہے، ٹھیک ہے نا۔ بھائی نے اگر کوئی اس طرح سسٹم نہیں کیا، بیوی کو اپنی یا بہنوں کو حصہ نہیں دیا، ان کو لک آفٹر نہیں کیا، تو اس کا مطلب کہ بھائی خراب ہے، بھائی میں مسئلہ ہے۔ لیکن اکثر گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، مکمل طور پہ پیٹریاکی اس قسم کی نہیں ہے، مکمل پیٹریاکی اس قسم کی نہیں ہے جس میں سارے برے لوگ ہیں، اکا دکا اس طرح ہو سکتے ہیں۔ اب ان اکا دکا کی وجہ سے آپ پوری پیٹریاکی کو، جو پدر نظام جو اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہوا ہے سسٹم، باپ کو حاکم بنایا یا مرد کو حاکم بنایا، وہ برا لگا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو مرد ہیں، رجال جو ہیں قوامون ہیں، مینٹینرز ہیں، پروٹیکٹرز ہیں، سیکیورٹی دیتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں، یہ مرد کا کام ہے یہ سارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں عرب کے جو حالات تھے، اسلام لانے سے پہلے عرب کے حالات دیکھیں آپ، عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ جس گھر میں بچی پیدا ہو جائے اس میں باپ جو ہے منہ چھپاتا پھرتا تھا، غم کے مارے اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا، قرآن میں آتا ہے۔ اب اس سسٹم میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس سسٹم کو ختم کیا۔ جہاں بچی پیدا ہوتی تھی وہاں پر اسپیشل صحابیات کو بھیجا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جاتی تھیں، خوشخبریاں سناتی تھیں، ان کو کہتی تھی کہ مبارک ہو تمہیں، ان کو گفٹس دیے جاتے تھے، تاکہ یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے، جو لڑکی جب پیدا ہو جاتی ہے اور ایک سٹگما ہے اور ایک ان کے لیے عذاب ہو گیا، یہ چیز جو ہے ختم کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن پھر جب ہم لوگ ہندوؤں کے کلچر میں آئے تو پھر یہ چیز دوبارہ ہمارے اندر سٹارٹ ہو گئی۔
عورت کا کیا مقام تھا اسلام سے پہلے؟ آپ دیکھ لیں جو ہندوؤں کا جو تھا، عورت کو تو جائیداد دی نہیں جاتی، شوہر مر گیا تو بیوی کو بھی ساتھ آگ لگا دیتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ گریک میتھولوجی کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ رومن سویلائزیشن کو دیکھ لیں، ایجپشن سویلائزیشن میں دیکھیں، عورت ایک سٹگما تھی، صرف ایک سیکس آبجیکٹ تھی، اس کو صرف استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کر عورت کو ایک مقام دیا، ایک بہت اونچا مقام دیا، اس کو اس کے اسپریچول رائٹس دیے، ٹھیک ہے، اس کو پولیٹیکل رائٹس دیے، اس کو اکنامک رائٹس دیے، اس کو سوشل رائٹس دیے، لیگل رائٹس دیے، ایجوکیشنل رائٹس دیے، اس کو سارے رائٹس اسلام میں دیے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم میں سے سب سے اچھا انسان میں ہوں، اور تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اور تم میں سے میں سب سے زیادہ اچھا ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا رویہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کہ ایک بندے نے آ کے پوچھا میری سب سے زیادہ جو خدمت کا مستحق کون ہے؟ تو نبی کریم نے کہا تمہاری ماں۔ پھر دوبارہ سوال پوچھا تو کہتے ہیں تمہاری ماں۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا تو کہتے ہیں تمہاری ماں۔ پھر چوتھی دفعہ پوچھا کہ تمہارا باپ۔ 3 جو میڈلز تھے، گولڈ، سلور، برونز، یہ سارے ماں لے گئی، باپ کے ساتھ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھیں ماں کا مقام، کہتے ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ تو گھر میں جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں باپ اور ماں اکٹھے لیتے ہیں اسلام میں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف جو ہے اس میں جو ہے صرف باپ جو ہے فیصلے کرتا ہے، ماں بھی ساتھ فیصلے کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں تو اس طرح ہی ہے کہ حالانکہ ہمارا جو ایک اسلامی نظام ٹائپ ہے، اور میں جو مشورہ کرتا ہوں الحمدللہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے مشورہ کرتا ہوں، اور اپنے بچوں کی اچھائی کے لیے کرتا ہوں، اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا بچہ جو ہے کسی ایسی صحبت میں نہ جائے، کسی ایسی انسٹیٹیوشن میں نہ جائے کہ جس میں وہ اللہ سے دور ہو جائے، اپنے رسول سے دور ہو جائے، اپنے دین سے دور ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے میرے بیٹے اور بیٹیاں سب کے لیے برابر ہے، یہ ٹھیک ہے نا۔ سیکیورٹی انسیکیورٹی سب ان کے لیے برابر ہے، کہ کوئی اس طرح اسپیشل نہیں کہ بیٹی کے ساتھ ایسا ہے تو بیٹے کے ساتھ ایسا ہے۔ بیٹا بھی نماز پڑھے گا، بیٹی بھی نماز پڑھے گی، بیٹا بھی کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھے گا اور بیٹی بھی کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھے گی، ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب چیزیں برابر ہیں ساری۔ تو اسلام نے ہمیں جو سسٹم دیا ہوا ہے، اگر یہ ہماری جو فیمنسٹ بہنیں ہیں اگر یہ یقین کریں، اسلامی شریعت کے نفاذ پر اگر کام کریں، تحریکیں چلائیں، تو انشاءاللہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو رائٹس ہیں، جن کے لیے جو کہہ رہی ہیں انصاف، تحفظ اور آزادی اور ایکول پے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کی جو پرابلمز ہیں وہ سب کی سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اسلام جو ہے ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے جو سلوشنز دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے بھی یہ جو فیمنسٹ ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ یہ بھی ریز کیا تھا کہ ہمیں تحفظ نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، تو اسلام نے یہ بات 1400 سال پہلے ایک اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب کی چیز، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ایک اس کا حل بتایا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں چیپٹر 33 ورس نمبر 59 میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک والنساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیما۔ اس کا ترجمہ ہے، او پروفٹ آسک یور وائفس، ڈاٹرز اینڈ بلیونگ ویمن ٹو draw their cloaks over their bodies. In this way is more likely that they will be recognized as virtuous and not be harassed. And Allah is all forgiving, most merciful. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کا ڈریس پہنیں جو حیا والا ہوتا ہے، جس میں ایک چادر آپ اپنے اوپر لے لیں جس سے آپ کا چہرہ بھی ڈھک جاتا ہے، تو جو چھیڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ عزت دار خاتون ہے، عزت دار گھرانے کی ہے، جس کی وجہ سے اس کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں، you will be recognized as virtuous and not be harassed. تو یہ پرسکرپشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے جو کریٹر ہے۔ تو آپ کو تحفظ چاہیے تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اور یہ آیت نازل بھی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ منافقین جو تھے مسلمان عورتوں کو چھیڑتے تھے، تو اس چھیڑ چھاڑی کو ختم کرنے کے لیے
اس پروٹیکشن, اس انسیکیورٹی کو سیکیور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اور پرسکرپشن مسلمان عورتوں پر نازل فرمائی. اور دوسری میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات کہ آپ کو پتہ ہے عورتوں کے لیے جو سیفسٹ کنٹری ہے, سیفسٹ کنٹری ان دا ورلڈ کون سی ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس جو موسٹ سویلائزڈ ہے؟ نہیں. یو کے نہیں, رشیا نہیں, چائنا نہیں. اب آپ خود سوچ لیں, یہ ساری کنٹریز جو ہیں موسٹ سویلائزڈ ہیں اور ان کا قانون بھی سخت ہے اور سب کچھ ہے, لیکن جو سب سے سیفسٹ پلیس فار ویمن ان دا ورلڈ وہ مدینہ ہے. یہ یو کے بیسڈ انشورنس ٹریول کمپنی ہے جس کا نام ہے انشور مائی ٹرپ. انہوں نے یہ ریسرچ کی اور انہوں نے نمبر 1 پہ مدینہ کو رکھا کہ یہ جگہ جو ہے یہ عورتوں کے لیے سیفسٹ ترین جگہ ہے, اس میں تحفظ ہے سب سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ قانون کی وجہ سے, اسلامی قانون کی وجہ سے. اور وہاں پر جو انسان اس طرح کرتا ہے تو اس کو 2 سال قید, $27,000 اس کو دینے پڑتے ہیں, اور پبلکلی اس کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ تم نے اس طرح کی حرکت کی ہے. تو اگر آپ کو یہ انصاف چاہیے, تحفظ چاہیے اور آزادی چاہیے, تو میرے خیال میں جو آپ کی کیمپینز ہیں, تحریکیں آپ چلا رہی ہیں, تو اس کو آپ یہ جو فاؤنڈنگ مدرز جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے نہج پہ چلانے کی بجائے آپ اگر اسلام کے طریقے پر اس کو چلائیں اور اسلام کے شریعت کے نفاذ پر کام کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا, اس کا نقصان نہیں ہوگا. آپ کی زندگی بھی, آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی. اور دوسرا دیکھیں, پیٹریارکی کو اگر آپ مطلب میل ڈومیننس کو یا پدرانہ نظام ہے جو باپ کا ایک نظام چل رہا ہے یا مرد کا ایک فیصلہ یا اس کا حاکم ہونا, اس کو اگر آپ بلیم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں پیٹریارکی از این ایول تھنگ, اٹس ملیولنٹ, تو ہر وہ لڑکا جس کی ایک ایمبیشن ہے, جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے, وہ جو دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہے, اپنا آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہے, ریکٹیفائی کرنا چاہتا ہے, اس کی جو بھی ایمبیشن ہے, یو شوڈ ریکگنائز اٹ ایز اے مینیفیسٹیشن آف ٹرینیکل پاور کہ یہ ایک ظالم انسان بنے گا. تو آپ کو پھر چاہیے کہ یہ پیٹریارکی اگر اتنی ایول چیز ہے, اگر یہ اتنی برائی ہے, تو ہر لڑکے کا جو ایمبیشن ہے اس کو روک دینا چاہیے, کیونکہ یہ جو مینیفیسٹیشن ہے پیٹریارکل ٹیرنی کی طرف ہی یہ جا رہی ہے نا, ایک پاور کی طرف جا رہی ہے یہ, تو اس کو پھر روک دیں. اس کو آپ کا اپنا بھائی, آپ کا اپنا بیٹا یا آپ کا اپنا کوئی رشتہ دار, بچہ, لڑکا دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہے, کوئی ایمبیشن ہے, تو وہ ایک ایول ایمبیشن ہوگا کیونکہ وہ تو میل پیٹریارکی کی طرف جا رہا ہے, وہ تو مینیفیسٹیشن ہے میل پیٹریارکی کی. تو پھر جا کے اس کو روکے اگر اتنی غلط چیز ہے یہ پیٹریارکی. تو یہ تو آپ کے خود ہی یہ چیز آپ کے خلاف جا رہی ہے یہ چیز, اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کی اپنی پروٹیکشن کے لیے جو میل پیٹریارکی ہے, اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے ہیں. اس پروٹیکشن کو ایز اے نعمت لیں, اس پروٹیکشن کو ایز اے سیکیورٹی لیں. اس کو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ جو باپ ہے, بھائی ہے یا دوست ہے, جو مرد ہے, یہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہے. دیٹ از وائی اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء, یہ آپ کے مینٹینرز ہیں, آپ کے پروٹیکٹرز ہیں. آپ انہی کو ہی اگر اپنے آپ سے دور کر لیں گے تو جو ایول قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت ہے, ایول تو ہوگی. ان ایول لوگوں سے پروٹیکٹ آپ کو انہی لوگوں نے کرنا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تحفظ اور پروٹیکشن چاہیے, اگر آپ ان کو ہی راستے سے ہٹا دیں گے پھر آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا کون ہوگا؟ تو اس سارے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. آپ کے جو تحریک جو چل رہی ہے, اس تحریک کی وجہ سے آپ کا اپنا فیملی سسٹم ٹوٹے گا. یہ ویسٹ میں ہو رہا ہے اور ویسٹ کے بہت برے حالات ہیں اور یہ ٹوٹلی ڈسٹربڈ معاشرہ ہے ایک, اور فیملی سسٹم اس میں کچھ بھی نہیں ہے. سنگل پیرنٹس چل رہے ہیں وہاں پر, زنا عام ہے وہاں پر, ناجائز اولاد عام ہے وہاں پر. اور وہی سسٹم وہاں پر اس لیے آیا کیونکہ وہاں کی عورتوں نے جو فیمنسٹ تھیں اور جینڈر ایکوالٹی پر بات کی اور حقوق کی بات کی, اس سب کا رزلٹ جو تھا یہ غیر فطری چیز تھی, جس کی وجہ سے اس کا سب کا رزلٹ اب یہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسے ہو تو پھر ٹھیک ہے, اس چیز کو کنٹینیو کر دیں, آپ کو کوئی فیملی سسٹم نہیں رہے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ لوگ خود ہی ڈپریشن میں جائیں گی. آپ اپنی زندگیوں کو بھی غور کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں نا, بیفور گوئنگ گلوبلی
چیک یور سیلف لوکلی، اپنے آپ کو لوکلی اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اس کے بعد پھر دنیا کے بارے میں سوچیں۔ تو یہ سودو مورلسٹک سٹانسز کے ساتھ اگر آپ جو ہیں کچھ لوگوں میں اپنے کو امپریشن کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم دیکھو کتنی بڑی بڑی باتیں کریں، لیکن آپ کا اپنا گھر، آپ کی اپنی زندگی ڈپریشن میں گزر رہی ہے، جیسے فاؤنڈنگ مدرز کی تھی جنہوں نے خودکشیاں کرنے کی کوشش کی، ناجائز اولادیں تھیں، لو افیئرس تھے ان کے اور ناجائز تعلقات تھے، تو وہ کیا مطلب ایک معاشرے کو ٹھیک کریں گے؟ تو اب جو آپ لوگوں کے ساتھ جو اس فیمنزم کے جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں، ان میں سے اکثر جو ہوں گی یا تو ڈیورسڈ ہوں گی، اکثر جو ہوں گی وہ جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہوں گی، اکثر جو ہوں گی وہ ڈپریشن اور مینٹل ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، رات کو ان کو نیند نہیں آتی، یہ گولیاں کھاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ لیں، آپ ان کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ان پہ ریسرچ کریں، یہ جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں، تو پھر آپ کو باتیں کھلیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، یعنی کہ جو عورتیں گھر میں اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنی زندگیاں گزار رہی ہیں، یہ ان کو کہتی ہیں کہ وہاں سے باہر آ جاؤ، اور یہ ایک کنسنٹریشن کیمپ ہے، یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، یہ تعلیم اور یہ درس دیا جا رہا ہے، تو اس کو بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور جو خطرناک چیز جو اس کے ساتھ کریپ ان کر رہی ہے وہ LGBTQ ہے، ٹھیک ہے؟ جو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ جو ہے اس فیمنزم کے ساتھ اور جنڈر ایکوالٹی کے ساتھ یہ بھی ایک طرح سے ملے ہوئے ہیں اور مل کر یہ ہمارے معاشرے کے اندر آ رہے ہیں۔ ویسٹ میں تو یہ ایز اے مائنورٹی بہت اسٹرانگ ہے، آپ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، چونکہ وہ ریلیجس کنٹری نہیں ہے، تو یہ اپنی جو پریکٹسز ہیں یہ اس کو تبلیغ بھی کرتے ہیں، اس کی یہ اس کو پریچ بھی کرتے ہیں، اسکولز میں جا کے بچوں کو بتاتے ہیں۔ تو ایک نئی چیز آئی ہے جس میں کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں تو سیکس ہوتا تھا کہ میل ہے یا فیمیل، ڈاکومنٹس میں سیکس لکھا ہوتا تھا کہ آپ میل ہے فیمیل، اب جینڈر ہو گیا ہے۔ یہ ایک نئی چیز ہے جس کو سب سے پہلے جینڈر ایکوالٹی کی جو بات کی، جو جان منی ایک سائیکالوجسٹ تھا جس نے اس چیز کو منظر عام پہ لے کے آیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو انسان جو مرد اور عورت بنتا ہے یہ سوشل کانسٹرکٹ ہے۔ سوشل کانسٹرکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو لڑکا کسی کو، یعنی کہ مجھے لڑکا میرے والدین نے بنایا، میرے معاشرے نے بنایا، کیونکہ مجھے کپڑے ایسے پہنائے گئے، مجھے گیمز کے لیے گنز دی گئیں، اور جو لڑکیاں ہیں ان کو لڑکیاں اس لیے بنایا کیونکہ وہ ان کے والدین نے اس کو پنک کپڑے پہنائے، اس کو ڈالز لے کے دیں، اور یہ چیزیں کرنے کی وجہ سے وہ لڑکی بن گئی اور میں لڑکا بن گیا۔ مطلب کہ میری جو فزیکل بایولوجیکل فیکٹس ہیں اس پہ بات نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ سوسائٹی نے مجھے لڑکا بنایا، سوسائٹی نے مجھے لڑکی بنایا۔ تو اب کیا ہے کہ اب آپ اپنے اندر سے آوازیں سنیں گے، اگر آپ کے اندر آواز آتی ہے کہ جی میں لڑکی ہوں، تو آپ جائیں اور اپنا جناب آپریشن کروائیں اور اپنی جو ہے سیکس چینج کر لیں، اور لڑکے کے اندر آئے گا تو لڑکی بن سکتا ہے، لڑکی کے اندر ہے تو لڑکے بن سکتا ہے۔ تو اب یہی قسم کے جو لوگ ہیں، امریکہ میں مصیبت پڑی ہوئی ہے، جو لوگ نہیں چاہ رہے کہ ہمارے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دی جائے، تو یہی جو ٹرانس ویسٹائٹس اور یہ ٹرانس سیکشول لوگ ہوتے ہیں، یہ اسکولز میں جا کے بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کا سیکس کیا، آپ کا جینڈر۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے جی آئی ایم اے بوائے، وہ کہتے ہیں نو یو آر ناٹ اے بوائے، ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا ہیں، یہ تو آپ کی ماں نے بنایا، آپ کو باپ اس طرح کہہ رہے ہیں، ابھی آپ آواز سنیں گے اپنے اندر اور پھر آپ ڈیسائیڈ کرنا۔ تو بچوں کو ابھی سے ہی مائنڈ ٹریننگ اور برین واش کیا جا رہا ہے کہ وہ سوچیں کہ آپ نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہیں، بھی آپ نے بعد میں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اور اب تو یہاں پہ US میں یہ بھی ہو گیا ہے کہ آپ کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ جا کے اپنا آپریشن کروا لیں، نہ اپنے ماں سے پوچھنا نہ باپ سے پوچھنا، اسکول سے آپ سیدھا ہاسپٹل چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنا آپریشن کروا دیں۔ تو یہ جان منی تھا، اس نے یہ سوشل کانسٹرکٹ اور جینڈر ایکوالٹی کی یہ بات شروع کی۔ تو 1965 میں ایک فیملی تھی، اس کے 2 ٹوئنز بچے پیدا ہوتے ہیں، بروس اور برائن رائمر۔ یہ جو بروس تھا اس میں کوئی بوچ سرکمسیجن ہوئی جس کی وجہ سے اس کو پرابلم ہوئی سیکشل اس میں، تو ڈاکٹر کے پاس گئے تو جان منی وہاں پہ تھا۔ جان منی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو سوشل کانسٹرکٹ تھا جس کی وجہ سے اس نے لڑکا بننا تھا، اس نے لڑکی بننا تھا، تو اس کو اب لڑکی بنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
تو اس نے کسی طرح کنونس کیا اور کنونس کر کے اس نے اس فیملی کو، اس جو برائن تھا اس کو جو لڑکا تھا اس کو آپریٹ کر کے اس کو ٹیسٹوسٹرون کے ٹیکے لگا کے اور جو بھی کرنا تھا وہ کر کے اس کو لڑکی بنا دیا. اب یہ اس کو ایز اے لڑکی ٹریٹ کریں، اس کو کپڑے بھی ایسے بنائیں، لیکن وہ سائیکالوجیکلی وہ اس اپنے ایموشنز کا کیا کرتا جو اللہ نے اس کے اندر ڈالے تھے. فزیکلی تو آپ نے اس کو چینج کر دیا، لیکن وہ لڑکا 13 اور 14 تک اس طرح چلتا رہا اس عمر میں، اور اس کو پرابلمز ہونا شروع ہو گئے. اس نے 13 اور 14 سال کی عمر میں اس ریئلائز کیا کہ میں لڑکی نہیں ہوں، میں لڑکا ہوں. اس نے دوبارہ اپنا آپریشن کروایا، دوبارہ اپنا آپریشن کروا کے اس نے اپنے آپ کو لڑکا بنا دیا. لیکن وہ اتنا سائیکلوجیکلی خراب ہو گیا تھا کہ اس نے کچھ سالوں کے بعد اپنے آپ کو جو ہے ایک پارکنگ لاٹ میں جا کے اپنے آپ کو فائر کر کے مار دیا. اور اس کا جو بھائی تھا اس کے اوپر بھی اس کا اثرات پڑے. وہ ہر وقت بیچارہ ڈپریشن میں گولیاں کھا کر وہ بھی خودکشی کرنے کی کوششیں کرتا رہا. تو پوری فیملی میں اس کا اثر پڑا. اس ڈاکٹر نے غلط ان کو مشورہ دیا اور ایک لڑکا تھا اس کو لڑکی بنانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کی جو فیلنگز تھی وہ چینج نہیں ہو سکتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی تھی. تو اب جو ہے یہ ایک بیماری ہے، یہ جو LGBT ہے، جس میں گیز، لیسبینز ہیں اور جس میں ہم جنس پرستی ہے، جس میں دو مرد آپس میں شادی کرتے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک بیوی ہے، ایک ہسبینڈ ہے اور ایک وائف ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے بچہ بھی اڈاپٹ کرنا ہے، اور وہ بچہ بھی اڈاپٹ کرتے ہیں، اور وہ بچہ بڑا بھی ہوتا ہے. ایک آدمی ہے جی اس کو باپ کہہ رہا ہے، وہ بھی آدمی اس کو ماں کہہ رہا ہے. اسی طرح دو عورتیں ہیں، وہ بھی ہم جنس ہے، وہ بھی ایک ماں ہے، ایک باپ بنی ہوئی ہے. اور اسی طرح ٹرانس سیکشولز ہیں جو اپنے سیکس کو چینج کروا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہاں پر آ رہی ہیں، اور آ کے جو ہیں یہ تو ایک اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو ایک سکنس ہے جو انسان کے اندر سائیکلوجیکلی ایک پرابلم ہے، جس کی وجہ سے انسان اس طرح کے کام کرتا ہے. بہت زیادہ آپ جب غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یہ کام آپ ایکسپلور کرتے ہیں اور اس میں جا کے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور یہ کام آپ شروع کر جاتے ہیں. تو DSM جو ایک مینول ہے جس کا نام ہے ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹک مینول آف مینٹل ڈس آرڈر، DSM کہتے ہیں. یہ بکس ہیں جو چھپی تھی. DSM 1 1952 میں ہوموسیکشولیٹی کو از لسٹڈ ایز سوشیوپیتھک ڈسٹربنس، ٹھیک ہے. اور پھر DSM 11 1968 میں اس کو مینٹل ڈس آرڈر کہہ دیا گیا. لیکن گے لبریشن موومنٹ جو تھی اس نے 1969 میں اسٹون وال میں یہ ایک بہت کامیاب ان کی تحریک چلی، جس کی وجہ سے یہ جو DSM تھا انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ چینج کرنا شروع کر دیا. پھر DSM 3 ریلیز ہوئی جس میں 1974 میں انہوں نے کہا کہ یہ سیکشل اورینٹیشن ڈسٹربنس ہے، اس کو مائلڈ کرتے ہوئے آ گئے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہوموسیکشولیٹی از لسٹڈ ایز سوشیوپیتھک ڈسٹربنس ہے. پھر DSM 3 میں 1980 میں انہوں نے کہا کہ جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر ہے. پھر DSM 4 میں 1987 میں اس نے بالکل ہی اس کو نان مینٹل ڈس آرڈر کر کے ختم کر دیا. مطلب ان لوگوں کا اتنا پریشر پڑا کہ انہوں نے یہ جو مینول تھا ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹک مینول آف مینٹل ڈس آرڈر تھا، جس میں اس کو شروع میں کہا گیا کہ ہوموسیکشولی جو ہے ایک سوشیوپیتھک ڈسٹربنس ہے. یہ ان لوگوں نے اتنا پریشر مارا اس کے اوپر لگایا کہ جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کو نان مینٹل ڈس آرڈر کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ فیمنزم کے ساتھ اور جینڈر ایکوالٹی کے ساتھ یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں. اور یہ ایک ایسی کنٹیجیس چیز ہے کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں جو سکولز میں آپ ہی کے بچوں کو کل جو ہے نا یہ برین واش کریں گے اور ان کو استعمال کریں گے، کیونکہ ان کو پارٹنرز چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ پارٹنرز جن کو چاہیے ہوتے ہیں، یہ اس پارٹنرز پہ پھر وہ آہستہ آہستہ پریکٹس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو برین واش کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور ان کو مطلب ان کو پارٹیز کرواتے ہیں، ان کو الکوہل اور پھر پورنوگرافی میں انوالو کر کے پھر ڈرگس میں انوالو کر کے آہستہ آہستہ سیکشولی پھر ہراس کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کو بھی اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں یہ چیزیں. اور اسی لیے دیکھیں یہ جو ابھی خواجہ سرا کے جو ہمارے جو کمیونٹی میں خواجہ سرا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے، ان کے اپنے الگ لاز ہیں جو ID کارڈز کے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو LGBT کمیونٹی ہے یہ ان کے لاز میں آہستہ آہستہ گھسنا چاہ رہے تھے کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں. تو خواجہ سرا نے کہا آپ ایسے نہیں ہیں. اس لیے جو اوریا مقبول جان صاحب نے ان کے اوپر کیس کیا خواجہ سرا کے ساتھ مل کر کہ یہ کچھ اور چیزیں ہیں، یہ ایک سکنس ہے. اور
جو خواجہ سرا ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان کے احکامات بھی قرآن میں ہیں، حدیث میں بھی ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں، یہ قوم لوط کی جو قوم تھی، یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ جو ایک شہوت کو پریکٹس کر رہے ہیں غلط طریقے سے، غیر فطری طریقے سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.